बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूं आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, अगर आज मौसम की बात कर ली जाए तो मुल्तान का मौसम जो है वो काफ़ी अच्छा हुआ है और सुबह जो है आज बड़ी खूबसूरत सुबह थी। अच्छा, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है तो मौसम चेंज होने के साथ साथ वायरल डिजीज़ भी होती हैं, तो इससे आपने बचना भी है और अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। हमेशा एक बात करती हूँ कि अच्छी ग़िज़ा जो होती है वो इंसान को हमेशा सेहतमंद रखती है। वैसे जिस तरह के हम इस टाइम क्राइसिस से भी गुजर रहे हैं, बहुत सारी हमारे साथ मुश्किलात भी हैं, उसके साथ अच्छी और हेल्दी डाइट जो है वो मिलना भी बड़ी मुश्किल वाली बात है। लेकिन बहरहाल फिर भी इंसान जो है वो हमेशा कोशिश तो करता है और इंसान को हमेशा कोशिश करते भी रहना चाहिए, ताकि आप सेहतमंद होंगे तो आपके तमाम काम भी जो हैं वो भी अच्छे से हो सकते हैं। और इसके साथ जो बच्चे हैं स्पेशली मैं उनकी हवाले से बात करूंगी कि बच्चों की डाइट के हवाले से बहुत ज़्यादा माओं को भी ख्याल रखना चाहिए। और इसके साथ साथ जो है अगर हम बात करें मुल्क की सियासी सूरत हाल पे, तो इस टाइम जो है हमारे जो वज़ीर आज़म बने हैं इस टाइम उन्होंने हलफ भी ले लिया है, शहबाज शरीफ साहब। और देखते हैं अब आने वाला जो वक्त है वो किस तरह का होता है। और हमेशा एक बात करती हूँ ना कि अब ये ऊँट किस करवट बैठेगा और क्या हालात होंगे, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के लिए आसानियाँ करे, हमारे लिए आसानियाँ करे, क्योंकि जाहिर सी बात है जब तक हम इन मुश्किलात को फेस नहीं करेंगे, इन चैलेंजेस को जो है फेस नहीं करेंगे, तब तक हमारा मुल्क जो है वो तरक्की की राह पर नहीं जा सकता। सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होना पड़ेगा। हमारे जितने भी हुक्मरान हैं उनको सोचना पड़ेगा कि इक़्तिदार के चक्रों से बाहर निकलकर सिर्फ इस मुल्क के बारे में सोचें। और इस टाइम जो आवाम जितनी मुश्किलात से गुजर रही है, लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, बेरोज़गारी है, महंगाई है, और इसके साथ साथ हमारे यहाँ आजकल साइकोलॉजिकल बहुत ज़्यादा इश्यूज़ बढ़ते जा रहे हैं। दिन ब दिन हम इस चीज़ में जा रहे हैं कि एंजाइटी है, डिप्रेशन है, क्योंकि ये तमाम चीज़ें जो है कनेक्ट करती हैं कि जब इंसान के पास जो है वसाइल ना हो, वो तमाम चीज़ें जो ज़रूरियात ज़िंदगी की इंसान को ना मिल रही हों, तो वो फिर इन चीज़ों का शिकार होता है। तो अपने एक ज़हनी सुकून जो है वो हर इंसान को चाहिए होता है। तो मेंटली पीस के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि इंसान के पास वसाइल भी हों, वो तमाम चीज़ें आसान हो, जिससे ज़िंदगी जो है वो आसान गुजर सके। लिहाजा खुश रहें, हमेशा खुशियों के साथ जो है अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें। और मसाइल और चैलेंजेस हमेशा रहेंगे, ये मत सोचें कि कहीं पे भी हम चले जाएं तो ज़िंदगी में जो है आपके मसाइल नहीं होंगे, चैलेंजेस भी होंगे और हमने उससे लड़ना भी है। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो जो हमारे रोही के रिपोर्टर हैं ज़ुहैब बुखारी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप ज़ुहैब? ठीक हैं, वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे साथ जो दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी हकीम इकबाल बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, वेलकम करते हैं अपने शो में। थैंक यू, शुक्रिया। अच्छा जी, एक तो आज जैसे हमारा जो टॉपिक है वो आज हम फालिश पे बात करने जा रहे हैं। फालिश के हवाले से उसकी टाइप्स क्या है, उसके साथ साथ उसके ट्रीटमेंट के हवाले से भी बात होगी। और इसके साथ क्योंकि जाहिर सी बात है हिकमत के हवाले से बात होगी, तो उससे किस तरीके से जो है इलाज करवाया जा सकता है और कितना फ़ायदा मंद होता है। और इसके साथ ही हम ज़ुहैब सिंह की बीट से रिलेटेड बात करेंगे, इलेक्शंस के हवाले से भी बात होगी। और साथ साथ हम जो है इस टाइम पीपल्स पार्टी के हवाले से भी बात करेंगे। क्या कहेंगे ज़ुहैब? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आम इंतखाबात के जैसे ही नताइज जो हैं वो मुकम्मल हुए तो उसके बाद हुकूमत साजी का मरला जो है वो शुरू हो गया था। और अब हुकूमत साजी का मरला भी जो है वो इस वक्त अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। जिस तरह कल बल्कि परसों जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो अपना हल्फ भी जो है वो उठा लिया था। और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से जो है वो आरिफ अलवी साहब ने जो है वो उनसे हल्फ लिया। तो इस सिलसिले में अब वफाकी काबीना का जो मरला है वो अब आन पहुंचा। अब देखना यह है कि पहले मरले में कौन कौन से वफाकी वज़ीर है जो है वो अपना हल्फ जो है वो उठा सकते हैं। तो इस सिलसिले में आज जो है वो मुशावरत भी जो है वो की जाएगी कि कौन कौन से लोगों को जो है वो ख्वाजा आसिफ भी हैं, एहसन इकबाल भी हैं, तनवीर हुसैन भी हैं। तो काफ़ी नाम ऐसे हैं जो कि आज हल्फ जो है वो उठा सकते हैं। तो इस सिलसिले में जहाँ तक पीपल्स पार्टी की बात है तो पीपल्स पार्टी जो है वो वफाकी काबीना में जो है वो शामिल जो है वो नहीं होगी। लेकिन सूबाई सतह पर पीपल्स पार्टी जो है वो काबीना में जो है वो शामिल हो सकती है। लेकिन वफाक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी अपीयरेंस जो है वो शो नहीं करेगी। और लेकिन सदारती जो सीट है वहाँ पर आसिफ जरदारी साहब जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट भी हैं। और मुस्लिम लीग नून भी जो है वो सदर के लिए जो वोट है
وہ دے گی آصف زرداری صاحب کو. تو کچھ ہی دنوں تک جو ہے وہ الیکشن ہوں گے صدارتی, اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو سینٹ کے حوالے سے تو سینٹ کے الیکشنز بھی جو ہیں وہ ہونے ہیں. تو یوسف رضا گیلانی صاحب نے بھی جو ہے وہ اپنے سینٹ کے لیے الیکشنز کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ جمع کروا دی ہیں, اور 15 تاریخ کو سینٹ کے الیکشنز بھی ہونے جا رہے ہیں. تو تمام تر جو گورنمنٹ فارمیشن ہے وہ اس وقت اپنے آخری مراحل میں جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں. تو کل شہباز شریف صاحب نے معیشت کے حوالے سے ایک اجلاس بھی جو ہے وہ طلب کیا ہوا تھا. تو اس وقت ملک معاشی لحاظ سے بڑے بحران کا شکار ہے. ابھی پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے, پھر LPG کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے, گیس کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. تو اس وقت مہنگائی کا ایک بوجھ ہے. اب اس گورنمنٹ کے لیے جو ہے وہ ایک بڑا چیلنج بن چکا ہے کہ عوام کو جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ ریلیف دینا چاہیے. اب شہباز شریف صاحب 2 بار دوسری بار وزیر اعظم تو بن چکے, اور ان کے بھائی نواز شریف صاحب 3 بار جو ہے وہ ملک کے وزیر اعظم جو ہے وہ بن چکے ہیں, اور اس سے پہلے بھی بہت سے وزراء اعظم جو ہے وہ ملک کی باغ دوڑ جو ہے وہ سنبھال چکے ہیں. لیکن مسائل جو ہے وہ وہیں کے وہیں ہیں. ملک کے مسائل کو کس طرح ختم کرنا ہے, IMF سے قرضے کی بات ہو یا پھر دیگر معاملات ہو, پروجیکٹس ہوں, عوامی سہولیات کے پروجیکٹس ہوں, صحت کے حوالے سے پروجیکٹس ہوں, تو اس وقت ایک بڑا چیلنج بن چکا ہے. جو بھی گورنمنٹ اس وقت اب آ چکی ہے, شہباز شریف صاحب اب آ چکے ہیں, تو ان کو اب سوچ سمجھ کے جو ہے وہ فیصلے کرنے پڑیں گے معیشت کے حوالے سے, دیگر معاملات کے حوالے سے, خاص طور پر خارجہ پالیسیز کے حوالے سے. تو ایک بڑا کروشل سی صورتحال ہے ملک میں, جو ہے وہ ایک افراتفری کا جو ایک عالم ہے وہ اس وقت ہے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے, سب امیدیں جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہے, دیکھنا یہ کہ وہ کون سی پالیسیز جو ہیں وہ لے کر آتے ہیں جس سے اس ملک کی معیشت جو ہے وہ سیدھے راستے پہ جو ہے وہ چل سکے. صحیح ہو گیا. اچھا, مزید بھی جانتے ہیں اس کے ساتھ ہی جو ہے حکیم صاحب سے جانیں گے. اس ٹائم طب یونانی کے حوالے سے سب سے پہلے تو بات کر لیتے ہیں شعبے کے حوالے سے, اور اس کے بعد جو ہے ہم اس کی کورسز کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور اس کی اہمیت کے حوالے سے بھی جانیں گے. کیا کہیں گے حکیم صاحب؟ السلام علیکم. شکریہ روہی ٹی وی چینل کا کہ آپ نے مجھے مارننگ شو میں بلایا. طب یونانی کے حوالے سے میں اتنا عرض کر دوں کہ یہ دنیا کا واحد طریقہ علاج ہے جس کی ادویات کے استعمال کرنے سے کسی قسم کا انسان کے اوپر مابعد اثرات, سائیڈ ایفیکٹس وغیرہ نہیں پڑتے. یہ انتہائی مفید ہے اور ان مرض کو اس کا جو ہے ہمیشہ کے لیے کلا کما اس کے اندر کیا جا سکتا ہے. اور یہ واحد طریقہ علاج ہے جو اس وقت دنیا میں, پوری دنیا میں اس کو پسند کیا جا رہا ہے. WHO نے بھی اپنے سرکل میں اپنے ملکوں کو, دیگر کو کہا ہے کہ جناب اس کو پروموٹ کریں اور اس کی سرپرستی کریں, کیونکہ اس کے کسی قسم کے مضر اثرات نہیں ہیں. اور اس میں ہر مرض کا علاج موجود ہے, اور کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کسی بھی مرض کا اس میں کامیابی کے ساتھ علاج نہ کیا جاتا ہو. ہر قسم کی جو آج کے دور میں وائرل ڈیزیزز ہیں, انتہائی خطرناک قسم کی امراض ہیں, کینسر ہے یا دوسرے ہیپاٹائٹس ہے, فالج ہے, یا کسی بھی حوالے سے جو بھی دنیا کے اندر مطلب امراض کا شکار انسان ہو سکتا ہے, ان کا تمام تر حل جو ہے نا اس شعبے کے اندر موجود ہے. اور اس کا یہ ہے کہ 4 سال کا یہ کورس ہوتا ہے میٹرک سائنس کرنے کے بعد, اور اس کے بعد نیشنل کونسل فار طب جو ہے ہمارا ایک ادارہ ہے گورنمنٹ کی طرف سے, جو کہ ہمارے طبیہ کالجز کو جو ہے نا انسپیکٹ کرتا ہے اور ان کے امتحانات لیتا ہے. ہر سال اس کا امتحان ہوتا ہے, اور جب امتحان پاس کر لیا جاتا ہے تو اس کے بعد نیکسٹ ایئر میں اس کو پروموٹ کر دیا جاتا ہے. 4 سال کے بعد وہ اس کی ڈپلومہ جاری کرتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے نا نیشنل کونسل فار طب ایک کامیاب طبیب کی جو ہے نا رجسٹریشن کا عمل مکمل کرتا ہے. اور رجسٹریشن کے بعد ایک مستند پریکٹیشنر کو پریکٹس کرنے کی اجازت ہوتی ہے. جب تک وہ ڈپلومہ کرنے کے باوجود اگر کونسل کی طرف سے رجسٹریشن نہیں کراتا, اس کو ٹریٹمنٹ کرنے کی, مریض کو چیک کرنے کی اس معالج کو اجازت نہیں ہوتی. اچھا, آپ کیا دیکھتے ہیں, کتنا انٹرسٹ دیکھتے ہیں اسٹوڈنٹس اس کی طرف آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے؟ جس طرح سے ظاہر سی بات ہے پہلے طب کی طرف جو ہے, حکمت کی طرف لوگوں کا بڑا رجحان ہوتا تھا, ابھی جو ہے اس طریقے سے کم ہے. کم اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ایک تو گورنمنٹ جو ہے نا پاکستان خصوصی طور پہ اس کی طرف توجہ نہیں کر رہی, بجٹ نہیں دے رہی ہمارے اداروں کو, ہمارے کالجز کو, ہماری کونسل کو, جو کہ اس کی ترقی کے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے, سرپرستی کے لیے ضروری ہوتا ہے. تو اس کی عدم دلچسپی کی وجہ سے یہ شعبہ جو ہے نا
ذرا تھوڑا سا عوام کی نظروں سے اوجھل ہوتا جا رہا ہے. اور اس کے لیے یہ ہے کہ لوگ تو انٹرسٹ لیتے ہیں لیکن گورنمنٹ کی انٹرسٹ نہ ہونے کی وجہ سے پھر یہ ادارے جو ہیں وہ اکثر جو ہے نا یوں سمجھ لی کہ کمرشلائز ہوتے جا رہے ہیں. پھر سب سے پہلے جیسے ہم حکمت کی بات کریں تو بہت سال سے یہ چلتا آ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور پھر آپ دیکھیں کہ پہلے جو ہے وہ خالص جڑی بوٹیاں اور تمام چیزیں اس کے بارے میں انفارمیشن, یہ بھی ایک مکمل ایک پڑھائی ہے جس کو پڑھ کے آپ آگے آتے ہیں اور علاج کرتے ہیں. ابھی جو ہے لوگوں نے بڑا ایک اس حوالے سے بھی ہوتا ہے کہ اسٹیرائڈس کا استعمال جو ہے وہ بہت زیادہ کر دیا ہے حکمت والی سائڈ پہ بھی. لوگ زیادہ یہی کوشش کرتے ہیں کہ ایلوپیتھک سے جو ہے وہ ہم لوگ ذرا کوئی اس طرح کی دیسی جڑی بوٹیاں ہوں جس سے علاج کیا جائے جس سے کوئی نقصان نہ ہو. ایکچولی ایسا ہے کہ اسٹیرائڈ کا جہاں تک استعمال ہے یا دوسری چیزوں کا, اسٹیرائڈ تو ہر چیز کے اندر موجود ہے. ہم جو غذا خوراک کھاتے ہیں, گندم کھاتے ہیں, اس میں بھی اسٹیرائڈ موجود ہے. چینی لیتے ہیں وہ بھی اسٹیرائڈ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ زیادہ تر جڑی بوٹیوں کے اندر کچھ نیچرلی طور پہ بھی اسٹیرائڈز موجود ہوتے ہیں. لیکن یہ جو ہے ہمارے ایک سائنسدان کا کام ہے جو جب اس حوالے سے ہم بوٹینیکلی مطلب اپنا نالج حاصل کرتے ہیں یا جڑی بوٹیوں کا علم جب حاصل کرتے ہیں, اس کے جو تحقیقات ہوتی ہیں تو اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کس مرض کا کامیابی سے ہم ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں. تو وہ چیز ہم زیادہ مطلب حاصل کر لیتے ہیں. اور اسی طرح جو ہے اپنا باقی جو اسٹیرائڈ کا جہاں تک عمل ہے وہ بہت ہی طب یونانی کے اندر کم استعمال ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو اس میں کچھ لوگوں کی پھیلائی ہوئی باتیں ہیں جو زیادہ تر. دوسرا یہ ہے کہ نان کوالیفائڈ پرسنز جو ہے میں مانتا ہوں وہ ذرا جب مکسوپیتھی کے عمل میں آتے ہیں تو وہ اس طرح سے جو ہے نا ٹریٹمنٹ کر لیتے ہیں. وہ چور دروازے سے اس کو استعمال کرتے ہیں جو کہ انتہائی نقصان دہ بھی عمل ہے, اور دوسرا کہ ایک طب یونانی کے پریکٹیشنر کو جو ہے نا زیب نہیں دیتا. اور کوئی بھی کوالیفائڈ پرسن جو طبیہ کالج سے کوالیفائی کر کے آتا ہے یا نیشنل کونسل فار طب سے رجسٹرڈ طبیب ہے, وہ اپنی میڈیسن کے اندر کسی بھی حوالے سے اسٹیرائڈ کو استعمال نہیں کرتا. وہ سیف میڈیسن استعمال کرتا ہے جو جڑی بوٹیوں سے مطلب پہلے کے دور میں جب جو شاندے یا اس طرح کے ہوتے تھے, اب اس میں بھی آسانی آ گئی ہے. پہلے تو جڑی بوٹیوں کو پانی میں بھگویا جاتا تھا, پھر اس کے جو شاندے کاڑے بنائے جاتے تھے. اب عمل یہ ہے کہ اب ان کے جو ہے نا ایکسٹریکٹ حاصل کر لیے گئے ہیں, اب ان کی ٹیز بنا دی گئی ہیں. آپ وہ ساشا لیں جناب, پانی میں ڈالیں, چائے کی طرح اس کو جناب حل کریں اور فوری طور پہ اس کو پی لیں. خواہ وہ فلو ہے, نزلہ ہے, زکام ہے, کھانسی ہے, سمجھے جیسے موسم چینج ہو رہا ہے, بالکل موسم چینج ہو رہا ہے, کوئی بھی ایسی چیز ہے آپ کو ضرورت پڑی ہے فوری طور پہ, کف ہے سمجھے اس طریقے سے, تو آپ لیں اور فوری طور پہ استعمال کریں. آپ کو وہ لمبے چوڑے جھنجٹ والی بات اب وہ نہیں رہی اس کے اندر. کافی جدت آ گئی ہے اس میں. ظاہر سی بات ہے جس طرح سے وہ کہتے ہیں نا کہ کہاں پہنچ گئی ہے, ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو رہی ہے, اسی طریقے سے ٹریٹمنٹس بھی آپ کے ایڈوانس بالکل ایڈوانس آ رہی ہے, نالج ایڈوانس آ رہا ہے الحمدللہ. پہلے یہ صرف 4 سال کا ڈپلوما ہوا کرتا تھا, اب یہ یونیورسٹی لیول تک آ گیا ہے. یونیورسٹی میں اب اس کے اندر ایم فل کرائی جا رہی ہے, پی ایچ ڈی کرائی جا رہی ہے. ہمدرد یونیورسٹی ٹاپ کا نام ہے دنیا کے اندر. ہمدرد یونیورسٹی نے سب سے پہلے اس کو پروموٹ کیا. اس کے بعد دیگر پاکستان کی ادارے ہیں جیسے بہاولپور یونیورسٹی ہے, اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور ہے سمجھے, اور اس طرح راولہ کوٹ پونچھ یونیورسٹی ہے, اور جو ہے نا اب پاکستان میں دیگر منہاج یونیورسٹی ہے, وہ کرشی یونیورسٹی ہے, اور اسی طرح مردان میں ہے. جی مختلف قسم کے ہیں. پاکستان کے فیصل آباد یونیورسٹی جو ہے نا وہ کافی اس کو پروموٹ کر رہی ہے اس حوالے سے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم یہ بھی بات کریں گے, فالج کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کیونکہ طب میں تو میرے خیال میں ہر بیماری کا علاج ہے اس ٹائم. ایسا کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کا علاج نہ ہو. جی بالکل, یقینی طور پہ ہر مرض کا اس کے اندر کامیابی سے ٹریٹمنٹ ہے. فالج جو ہے بذات خود میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایک خطرناک قسم کی بیماری ہے. آج کے دور میں جو ہے نا انتہائی سڈن ہونے والی, اچانک ہونے والی ڈیزیز ہے کہ بندہ اچھا بھلا گھر میں بیٹھا ہے, کام کر رہا ہے, بات کر رہا ہے یا کچھ بھی ہو, اس کو فوری طور پہ اٹیک ہوا ہے, گرا ہے, بے ہوش ہو گیا. جب وہ ہاسپٹل اس کو لے کر گئے ہیں, کہیں بھی ایمرجنسی میں گیا تو بعد میں جا کے پتہ چلا ہے کہ اس کی جو ہے نا برین ہیمریج ہوگی یا کچھ اس کو اٹیک ہوا ہے, سٹروک ہوا ہے, تو جناب فالج ہو گیا, یہ مسئلہ اس کے آ رہا
रहा है। اچھا اس پہ مزید ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں ناظرین، ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اچھا جی، ہم فالج کے حوالے سے بات کر رہے تھے جی حکیم صاحب۔ جی، فالج کے اندر ہوتا یہ ہے کہ ہمارے دماغ کو خون سپلائی کرنے والی نالی جو ہے اس کے اندر جب کسی قسم کی ابسٹرکشن آ جاتی ہے تو فالج ہو جاتا ہے۔ دماغ کے دائیں حصے کی خون سپلائی کرنے والی نالی کے اندر کسی قسم کی ابسٹرکشن ہو تو بائیں حصے کا فالج ہوتا ہے، اور بائیں حصے کے کو سپلائی کرنے والی نالی میں اگر کوئی کلاٹ پیدا ہو جائے، کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے تو دائیں حصے کا فالج ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور چیز ہے، نالی تو نہیں پھٹتی اس میں، لیکن وہ بلاک نہیں ہوتی، لیکن انفارکشن ہو جاتا ہے تو اس سے بھی یہ فالج ہو جاتا ہے انسان کو۔ تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جیسے ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں، ایک مکان ہے اور اس کے اندر جیسے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ بجلی جل رہی ہے، لائٹ جل رہی ہے، تو بورڈ لگے ہوئے ہیں، اس کا بٹن لگا ہوا ہے بجلی سپلائی کرنے کے لیے۔ جب ہم بورڈ کے کسی ایک بٹن کو، موٹر کا گھر کا ایک حصہ ہے مثال، جو موٹر چل رہی ہے، جب موٹر کے بٹن بند کریں گے تو موٹر نہیں چلے گی، آٹومیٹک اس کو بجلی کی سپلائی نہیں ہوگی، تو ظاہر ہے کہ وہ موٹر بند ہو گئی۔ اسی طرح لائٹ جلانے والی ہے تو اس کا اگر ہم بٹن خراب ہو گیا ہے یا اس کو ہم بند کر دیتے ہیں تو وہ لائٹ کی سپلائی آگے بند ہو جاتی ہے۔ تو ایسے ہی مطلب ہمارے جسم کے اندر خون کی سپلائی کرنے کے لیے دماغ کا یہ جو فنکشن ہے اس میں کسی قسم کی رکاوٹ پیدا ہو جائے تو یہ ایسا ہو جاتا ہے۔ اور ایسا ہوتا کیوں ہے کہ یہ ہماری آج کی جو مطلب انسان کی لائف سٹائل ہے اور افراتفری کا دور ہے، ٹینشن کا زمانہ ہے، روزگار نہیں ہے لوگوں کے، مہنگائی ہے، پریشانی ہے، سٹریس ہے، تو جسم کے اندر جو ہے نا بلڈ پریشر کا بڑھ جانا اچانک کسی بھی وجہ سے، گردوں کی کوئی خرابی کی وجہ سے یا ٹینشن سٹریس کی وجہ سے یا خون کے اندر نمکیات کی مقدار کا بڑھ جانا، تو اس وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ بی پی بڑھنے کی وجہ سے فوری طور پہ جو ہے نا یہ اٹیک ہو جاتا ہے۔ تو پھر جو ہے نا انسان جو ہے نا اپنا کام نہیں کر پاتا صحیح طریقے سے، جو بات کر رہا ہے وہ بات نہیں کر پاتا، جسم کا کوئی حصہ حرکت نہیں کر پاتا، چل رہا ہے یا اس کے اندر موومنٹ جو ہے وہ بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے انسان کے۔ تو اس وجہ سے پھر جو نا ہم اس کو جو کام نہ کر رہا ہو اس حصے کو ہم فالج کہتے ہیں۔ اس میں اب کوئی موومنٹ، کوئی زندگی کے کوئی آثار مطلب نہیں آئے اس کے اندر، تو یہ مطلب یہ تکلیف ہو گیا، یہ فالج ہو گیا، یہ اٹیک ہو گیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اس کے علاج کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ زہیب سے جانتے ہیں NA 148 کی سیٹ پر جو ہے وہ الیکشن کے حوالے سے بات کریں گے، کیا دوبارہ ہونے والا ہے یا نہیں؟ دیکھیں، بہت سے امکانات جو ہیں وہ بڑھ چکے ہیں کہ NA 148 میں جو ہے وہ دوبارہ انتخابات جو ہیں وہ اب ہو سکتے ہیں، اور ممکن ہے کہ اب انتخابات جو ہیں وہ ہوں گے، کیونکہ جو 13 مارچ کو سینٹ کا الیکشن ہونے جا رہا ہے اس سے پہلے یہ قیاس رہیاں جو ہیں وہ چل رہی تھی کہ یوسف رضا گیلانی کیونکہ کامیاب ہوئے تھے 104 ووٹوں سے یہاں سے، اور ان کے مد مقابل بیرسٹر تیمور ملک سے، جو کہ اس وقت عدالت میں بھی جو ہے انہوں نے چیلنج کر دی ہوئی ہے، یوسف رضا گیلانی صاحب کی جو جیت ہے اس کو اس وقت چیلنج کر دیا ہوا ہے۔ اس کے سلسلے میں یہ قیاس رہیاں چل رہی تھی کہ یوسف رضا گیلانی جو ہیں وہ سینٹ کی سیٹ رکھیں گے اور قومی اسمبلی کی نشست جو ہیں وہ چھوڑ دیں گے، لیکن اس کے بعد دیکھا کہ جب حلف برداری کی تقریب تھی قومی اسمبلی میں تو یوسف رضا گیلانی صاحب نے جو ہے وہ سینٹ کی سیٹ کو جو ہے وہ چھوڑ دیا اور قومی اسمبلی کی نشست سے جو ہے وہ انہوں نے حلف لے لیا تھا۔ لیکن اب پارٹی قیادت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یوسف رضا گیلانی جو ہے وہ سینٹ میں واپس جائیں اور قومی اسمبلی کی جو نشست ہے اس کو چھوڑ دیں۔ تو اب انہوں نے کاغذات نامزدگی بھی جو ہے وہ جمع کروا دی اور ان کے کاغذات نامزدگی کل جانچ پڑتال کے بعد ان کو کامیاب بھی جو ہے وہ قرار دے دیا گیا، مکمل ہو چکے ہیں۔ اب 13 تاریخ کو جو ہے وہ انتخابات ہوں گے سینٹ کے، اور یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں اس میں پارٹیسپیٹ بھی کریں گے، اور جب وہ وہاں پارٹیسپیٹ کریں گے ظاہر سی بات ہے ان کو یہ سیٹ چھوڑنی پڑے گی۔ تو اب ممکنہ طور پہ اب NA 148 میں جو ہے وہ الیکشنز ہوں گے، اور اب یہاں پر تھوڑی سی صورتحال جو ہے وہ انٹرسٹنگ بھی ہو سکتی ہے کہ جس طرح مسلم لیگ نون اپر لیول پر ساتھ دے رہی ہے، تو کیا اس حلقے میں کچھ اس طرح کی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے؟ کیا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ایک کینڈیڈیٹ سامنے لا سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کا فیصلہ جو ہے وہ کچھ ہی دنوں میں ہو جائے گا، لیکن اب معذرت کے ساتھ لیکن اب علی قاسم گیلانی جو ہے وہ بڑے سٹرونگ کینڈیڈیٹ ہیں NA 148 کے حوالے سے، اور پاکستان تحریک انصاف سے
غالباً بیرسٹر تیمور جو ہیں وہ سامنے آئیں گے. تو الیکشنز کا ہونا اس کے آثار جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں کہ دوبارہ سے NA 148 میں الیکشن ہو سکتے ہیں. اب یہاں پر یہ ہے کہ کیا یہ سیٹ پیپلز پارٹی حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکے گی, جو کہ کامیاب ہے کیونکہ مارجن بہت کم تھا, 104 ووٹوں کا صرف مارجن تھا. تو اب دیکھنا یہ کہ کیا بیرسٹر صاحب یہ سیٹ جیتیں گے, کیونکہ ابھی پی ٹی آئی کی طرف سے بھی کوئی نام سامنے نہیں آیا. تو اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ ہو رہی ہے اور ممکنہ طور پر الیکشن ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم یہ بھی بات کریں گے FBI کے حوالے سے کہ FBI کے جو ٹیکس ہے ان کے ادا نہ کرنے والوں کے خلاف جو ہے کریک ڈاؤن جاری ہے, اس حوالے سے بتائیے گا. دیکھیں, FBR نے ایک خاص ٹارگٹ جو ہے وہ لے لیا ہے, اور اس وقت جو صرافہ بازار میں جو لوگ کام کرتے ہیں, اور FBR کے مطابق کہ تقریباً 3000 ٹن جو ہے وہ گزشتہ سال سونا پاکستان آیا تھا, اور اس سلسلے میں کسی نے نہ اس پر سیلز ٹیکس ادا کیا, نہ کسی نے اس پر انکم ٹیکس بھی جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر لوگوں نے جو ہے وہ ادا کیا. حسن آرکیڈ اور صرافہ بازار میں جو لوگ سونے کا جیولری کا کام کرتے ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ کریک ڈاؤن کا آغاز بھی جو ہے وہ ہو چکا ہے, اور اس سلسلے میں ان کو نوٹسز بھی شوکاز نوٹسز بھی جو ہے وہ جاری کر دیے ہیں, کیونکہ اب یہ بھی سیزن جو ہے وہ چل رہا ہے کہ بہت سا پیسہ جو ہے وہ لوگ کماتے ہیں, لیکن حکومت کو جو ہے وہ کچھ نہیں دیتے. آپ سے اور ہم لوگوں سے جو ہے وہ جو لوگ سونا لینے جاتے ہیں, شادی کا سیزن ہے, تو ان سے تو وہ ٹیکس کے نام پہ پیسے لے لیتے ہیں, لیکن وہ حکومت کو جو ہے وہ پیسے نہیں دے رہے ہوتے. تو اس سلسلے میں ان کو شوکاز نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں, اور جو لوگ ٹیکس ادا نہیں کریں گے, اپنا سیلز اور انکم ٹیکس ادا نہیں کریں گے, ان لوگوں کے خلاف کارروائیاں بھی ہوں گی, بھاری جرمانے بھی کیے جائیں گے. اور جو لوگ اپنے آپ کو ٹیکس میں رجسٹر کروا لیتے ہیں لیکن سالانہ گوشوارہ بھی جو ہے وہ جمع نہیں کرواتے, ان کے خلاف بھی FBR جو ہے وہ اس وقت کریک ڈاؤن جو ہے وہ کر رہا ہے. تو ایک مکمل ایک لسٹ جو ہے وہ بن چکی ہے ان لوگوں کو ٹیکس ریڈار پر لانے کی. IMF کا بھی اس حوالے سے بہت کنسرن ہے کہ لوگوں سے جو ہے وہ ٹیکس جو ہے وہ حاصل کیا جائے. ایک تک تو یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ جن کی سیلری 50,000 ہے یا اس سے زیادہ ہے, ان سے بھی جو ہے وہ ٹیکس جو ہے وہ لیا جائے, جس پر ایک تاجروں کی جانب سے ایک ریزسٹنس بھی جو ہے وہ سامنے آئی تھی. تو اب کیونکہ معاشی صورتحال کو بہتر کرنا ہے, تو اب پریشر جو ہے وہ زیادہ پڑے گا ٹیکس کے حوالے سے, پالیسیز زیادہ بنائی جائیں گی. IMF کی بھی ڈیمانڈ ہے, تو اب زیادہ اسٹرکٹ پالیسیز بنائی جائیں گی. جو لوگ ٹیکس ادا نہیں کریں ان کو اب اویئر ہونا پڑے گا, ان کو اب ٹیکس ادا کرنا پڑے گا. صحیح ہو گیا. اچھا جی, حکیم صاحب یہ بتائیں, جس طرح ہم ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, ویسے تو موسٹلی اب ہم دیکھ رہے ہیں فالج کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ لقوہ بھی ہو جاتا ہے. یہ اب ہم دیکھتے ہیں جیسے ہم جو ہے اسپیشلی نوجوانوں میں بہت زیادہ ہو رہا ہے فالج کے حوالے سے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس طرح سے بہت زیادہ ٹینشن لے لی جائے, بہت زیادہ جس طرح آج کل ہم سائیکولوجیکل ہمارے ایشوز ہیں ان سے بھی یہ ریلیٹ کرتا ہے کہ اس طرح بعض دفعہ ٹینشن کی وجہ سے یہ ہو جائے؟ جی بالکل, ٹینشن کی وجہ سے بھی ایسا ہو جاتا ہے. دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے کہ دفتروں میں کام کرنے والے کسی بھی فرد کو کہ وہ بالکل ٹھیک دفتر میں صبح گھر سے دفتر آیا اور سیٹ پہ بیٹھا اور کام کر رہے, باس سے کوئی بات ہوئی, کوئی بحث ہو گئی یا کسی بھی حوالے سے, یا کوئی ایسا کوئی سرکل آ گیا, کوئی نوٹس ایسا آ گیا, انہوں نے دیکھا اور اس کے بعد وہ فوری پریشان ہوا, BP ریز ہوا, پسینے یا چھوٹ گئے اس کو, یا BP ڈاؤن ہو گیا فوری طور پہ, اس کو شوگر کا لیول اس کا ڈسٹرب ہو گیا, تو وہ فوری طور پہ ایسا ہوا کہ اس کو یا تو فالج ہو گیا, یا پھر یہ ہے کہ وہ پریشانی کے عالم میں اس کا لقوہ کی شکایت, منہ کا ٹیڑھا پن اس میں پیدا ہو گیا, اور پھر جو ہے نا وہ انتہائی جو ہے نا ایسی کنڈیشن میں آ گیا کہ اس کو ہاسپٹلائز ہونا پڑا. تو اس کے لیے یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کو چاہیے اصولی طور پہ کہ ہم کسی بھی اچانک خبر کے حوالے سے, خواہ وہ بری ہو یا اچھی ہو, اس کو فیس کرنے کے لیے اپنے آپ کو پہلے سے اپنے مائنڈ سیٹ کو سیٹ کریں اور اپنے آپ کو پریپیئر رکھیں. جو آج کل دنیا کے اندر چل رہا ہے, کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے, اس کے لیے بندے کو پہلے یہ ہے کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور اس کے بعد ہم پاکستانی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے ہمیں بنایا اور اس کے بعد ہمیں اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ قرآن شریف اور سنت نبوی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل کر کے ہمیں دکھایا, اس کے مطابق اگر ہم چلیں, ہم کبھی بھی کسی بھی حوالے سے کسی سٹریس, کسی ٹینشن, بیماری میں اچانک مبتلا نہیں ہو سکتے کہ اگر ہم قرآن شریف سے رجوع رکھیں تو. ہم صبح اٹھ کے نماز پڑھیں, ذکر کریں, قرآن شریف کی تلاوت کریں, اپنے آپ کو جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی طرف چھوڑ دیں, اللہ پہ چھوڑ دیں, نقصانات کو بھی اور نفع کو بھی. اچھا, اس میں طب یونانی میں اس کا علاج کس طرح سے؟ طب یونانی کے اندر اس کا یہ ہے کہ پہلے تو جو ہے نا اس کا
جو دماغی حوالے سے مطلب ہے تقویت کے حوالے سے اور اس کی جو ہے نا برین کی اس کی سپلائی بلڈ کی جو ہے نا وہ بہتر کرنے کی کوشش کریں اور خون کو پتلا کرنے والی چیزیں استعمال کی جائیں جو کلاٹ وغیرہ کو دور کر دیں فوری طور پہ. اور اسی طرح جو ہے نا اپنا کچھ ہمارے ہاں جو شاندے ہیں کچھ طریقے سے سوپس ہیں یخنی ہیں خوراک ہے اس طرح کی مطلب جو کہ جنگلی پرندوں کی خوراکیں ہیں ان کی اور اسی طرح مچھلی کا استعمال ہے سمجھے انڈے کا استعمال ہے اور دودھ کا استعمال ہے ہلدی کا استعمال ہے اور اسی طرح جو ہے نا سبزیوں میں اور دوسری چیزوں میں ہماری کچھ بھی اگر فوری طور پہ ایمرجنسی اویل نہیں ہے تو کچن کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے ہم فائدہ اٹھا کے ہم اپنے فوری طور پہ ایمرجنسی کے طور پہ اپنا یہ ٹریٹمنٹ ان سے لے سکتے ہیں. اچھا کس طرح کی غذائیں کھانی چاہیے اگر اس طرح سے فالج ہو جاتا ہے جن مریضوں کو؟ ایسے ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اس وقت جو ہے نا ایسی چیزیں استعمال کی جائیں جو مکس ڈائٹ کے طور پہ ہوں مطلب جو رچ قسم کی ایسی ہوں کہ وہ ہماری بلڈ سرکولیشن کو جو ہے نا بہتر کر سکے جیسے کہ چکن ہے گوشت ہے مثال اس کا دیسی مرغے کا یا کبوتر ہے جنگلی کبوتر ہوتے ہیں یا پرندے ہیں جنگلی پرندے ہیں شکار کی چیزیں ہیں لیکن موسٹلی لوگوں میں اویل نہیں ہوتی فوری طور پہ ایسا نہیں کر سکتے تو وہ آج کے دور میں ایسا ہے کہ بڑے بڑے شہروں میں ہر جگہ دیہاتوں میں بھی اب یہ عالم پایا جا رہا ہے کہ لوگوں نے پالے ہوئے ہیں اور دوسری دکانیں ایسی مارکیٹ میں موجود ہیں کہ جن سے یہ چیزیں حاصل کی جا سکتی ہیں فوری طور پہ تو ان کو استعمال گھر میں کر کے جو ہے نا اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے. مطلب زیادہ گرم چیزیں جو ہیں وہ جی بالکل بالکل جو پروٹین والی چیزیں ہیں پروٹین والی جو چیزیں ہیں وہ استعمال کریں جائیں. صحیح ہے. اچھا یہ اس کے ساتھ مزید بھی آپ سے اس حوالے سے بات کروں گی. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین اور اس کے ساتھ ہی جی ہم بات کر رہے تھے ایک تو فالج کے حوالے سے اور ساتھ ساتھ جو ہے لٹریری فیسٹیول ہوا ہے 2 روزہ اس حوالے سے بھی بات کریں گے. بڑا اچھا اس حوالے سے رسپانس بھی رہا لوگوں نے بڑا پسند بھی کیا جیسے ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں ادب کے حوالے سے کہ ادب جو ہے لوگ اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں بک سے دور ہوتے جا رہے ہیں لیکن ابھی بھی بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو جو ہے اسپیشلی اگر ہم بات کریں نوجوانوں کے حوالے سے کہ نوجوانوں کو جو ہے اس طرف کیسے لایا جا سکتا ہے تو اس حوالے سے جو ہے بتائیے گا کہ کیسا رہا. دیکھیں اب ایک ایسے ماحول میں اس فیسٹیول کا انعقاد کرانا کہ جب سیاسی گہما گہمی ہو اور ایک بے چینی سی جو کیفیت ہے اور ایک خجانے سی کیفیت ہو اور اس دور میں اس موقع پر جو ہے وہ ایک ادب اور لٹریسی کا فیسٹیول کرانا ایک بہت مشکل سے جو ہے وہ کام ہے. تو اس سلسلے میں 2 روز تک یہ فیسٹیول ہفتہ اور اتوار تک جو ہے وہ ملتان شہر میں جو ہے وہ جاری رہا اور کراچی آرٹس کونسل تقریباً اس کی پوری مینجمنٹ جو ہے وہ ملتان میں موجود تھی اور ان کی جانب سے جو ہے وہ فیسٹیول کرایا گیا. لیکن اس کے بھی 2 پوائنٹس ہیں کہ اس سطح پر جس طرح لوگوں کو آنا چاہیے تھا وہاں تک اس سینس میں جو ہے وہ لوگ وہاں پر نہیں پہنچے. اس کی ایک بڑی وجہ کہ ایڈورٹائزمنٹ کا نہ ہونا ہے کہ دیکھیں نا پی ایس ایل ہوتا ہے یا پھر دیگر ہمارے کچھ کانسرٹس ہوتے ہیں تو اس کی تو بڑی پبلسٹی کی جاتی ہے. جہاں پر ادب اور ثقافت کی بات آتی ہے وہاں پر ہم لوگ پبلسٹی نہیں کرتے. تو ایک یہ ڈرا بیک تھا کہ اگر کچھ پبلسٹی ہوتی تو میرے خیال میں ایک بڑی تعداد لیکن سوشل میڈیا پر تو اس کے حوالے سے کافی جو ہے سوشل میڈیا پر دیکھیں نا اب ہر کوئی سوشل میڈیا پر دیکھیں نا ہر کسی کے ایکسیس نہیں ہے. کچھ سفید پوش طبقہ ایسا بھی ہے جو کہ سستی تفریح کے لیے بل بورڈز پر لگے جو اشتہارات ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. لیکن بہرحال ایک بڑا ایونٹ ہوا ایک اچھا ایونٹ ہوا. میں نے خود اس کو جو ہے وہ کور کیا اور صدر آرٹس کونسل احمد شاہ صاحب سے بھی بڑی اچھی ہماری ملاقات بھی جو ہے وہ رہی اور انہوں نے بڑا سپورٹ کیا اس فیسٹیول کو اور مشاعرے کیے گئے. مشاعرے میں بھی ایک بڑی تعداد لوگوں کی اس میں جو اہل ذوق تھے لوگ وہ وہاں پر موجود تھے. مختلف ڈراماز جو ہے وہ پیش کیے گئے ادب کے حوالے سے ثقافت کے حوالے سے. قدیمی شہر ہے ملتان تو اس کو سامنے لانے کے لیے اس کی چیزوں کو مطلب کہ ویزیبل کرنے کے لیے اجاگر کرنے کے لیے دنیا کے سامنے تو ملتان کا ایک بڑا اچھا پلیٹ فارم تھا اور ملتان کے لوگوں نے ایک یعنی کہ جس طرح کی تفریح تھی اس کو بڑا اچھا انہوں نے آن بھی کیا اور اس کو سیلیبریٹ بھی کیا
پھر میوزیکل کانسرٹس بھی یہاں پر ہوئے اور سعید ظہور نے بھی بڑی اچھی پرفارمنس کی اور اس طرح دیگر جو شعراء تھے ان کی جانب سے شاعری پیش کی گئی. شاکر شجاع آبادی صاحب خود جو ہے وہ تشریف لائے اور ایک پورا سیشن شاکر شجاع آبادی صاحب کے ساتھ ہوا. وسعت اللہ خان جو کہ سینئر تجزیہ نگار ہے وہ وہاں پر موجود تھے. تو ایک بڑا اچھی تفریح جو ہے وہ شہریوں کو جو ہے وہ دیکھنے کو ملی اور اس انٹینس ماحول میں کہ جہاں پر افراتفری کا ایک انوائرمنٹ ہے, لوگوں کو کھانے 2 وقت کے کھانے کے جو ہیں وہ لالے پڑے ہوئے, 1 وقت کے بلکہ کھانے کے لالے پڑے ہوئے. تو اس موقع پر اس طرح کے ایونٹس کا ہونا نوجوانوں کو اپنے گرد جو ہے وہ کیچ کرتا ہے کہ نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اس طرح کے ایونٹس میں آنی چاہیے. تو احمد شاہ صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم آنے والے کچھ مہینوں میں اس سے بھی اچھا ایک ایونٹ جو ہے وہ ملتان کے لوگوں کے لیے لے کے آئیں گے تاکہ شہر اولیاء کا جو ہیریٹیج ہے جو کہ 700 سال پرانا ہے, جو ورثہ ہے اس کو اجاگر کیا جا سکے. اولیاء کا جو سخن یہ شہر ہے اس کی تاریخ کو جو ہے وہ دنیا کے سامنے جو ہے وہ پیش کیا جا سکے. تو اس طرح کے ایونٹس کا ہونا, کیونکہ نوجوان نسل جو ہے وہ اس ادب اور اس سے بہت دور جا رہے تھے کیونکہ اس طرح کے ایونٹس نہیں ہوتے تھے, جس کی وجہ سے ہم کتابوں سے اپنے مسکن سے ہم لوگ بہت دور جا رہے تھے. نوجوان نسل جو ہے وہ مثبت کی جگہ جو ہے وہ منفی رویوں کی طرف جا رہے تھے. تو یہ بڑا اچھا ہے کہ لٹریسی ادب ہم کو سمجھنا چاہیے کہ ادب کیا ہے, لٹریسی کیا ہے, ایک دوسروں کا ادب کتنا ضروری ہو چکا ہے. تو اس کو فروغ دینے کے لیے ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. بالکل جی. اچھا جی, اس کے حوالے سے کافی ایکٹیویٹیز ہونے بھی چاہیے. میرے خیال میں ملتان کے حوالے سے تو بات ہوتی رہتی ہے, لیکن ہم لاہور میں بھی دیکھتے ہیں کہ ادب کو لے کر جو ہے مشاعرے بھی کروا رہے ہوتے ہیں, وہاں پر کافی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں. ملتان پر بھی ہو رہا ہوتا ہے, ہر کوئی اپنے لیول پہ کام کر رہا ہوتا ہے, لیکن مزید بھی اس میں بہتری لانے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے بچوں کی اسپیشلی جب ہم بات کرتے ہیں تربیت کے حوالے سے کہ کس طریقے سے تربیت کی جائے, تو یہ بہت ساری چیزیں اس طرح کی ضروری ہیں کہ ادب ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کی ہونی چاہیے اور ہمارے رویوں میں کتنی تبدیلی ہونی چاہیے. تو تمام چیزیں جو ہیں ہیلدی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ہمارے بچوں کو جو ہے وہ اس طرف جو ہے لے کر جاتی ہیں کہ کس طریقے سے اس معاشرے میں چلا جا سکتا ہے. اچھا جی, یہ تو ہو گئی ادب کے حوالے سے بات, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے حکیم صاحب سے جانیں گے. حکیم صاحب, اس ٹائم جو ہے ہم فالج کے حوالے سے تو غذاؤں کی بات کر رہے تھے, کون سی سبزیاں اور کون سے ایسے فروٹس ہیں اس حوالے سے بھی بتائیے گا کہ وہ کس طریقے سے فائدہ ہے, اور یہ جو فالج ہے اس کا علاج جو ہے وہ 100% جو ہے وہ ٹھیک ہے, اس حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیے گا, کیونکہ ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ فالج کے حوالے سے لوگوں کے مسائل رہتے ہیں کہ وہ مکمل طور پہ صحت یاب نہیں ہوتے. جہاں تک اس کے ٹریٹمنٹ کا تعلق ہے, اس کا ٹریٹمنٹ طب یونانی کے اندر یقینی طور پہ ہزارہا سال سے چلا آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور بڑا انتہائی کامیابی کے ساتھ کیا جا رہا ہے. اس میں ڈائٹس جو ہے, غذا جو ہے نا, اومیگا 3 وغیرہ مچھلی کا استعمال ہے, جیسے اومیگا 3 مچھلی میں پائی جاتی ہے, ہمارے کچن کی چیز ہے, LC ہے مثال کے طور پہ گھروں میں موجود ہوتی ہے, وہ بھی اس میں بھی اومیگا 3 ہے, اس کا بھی استعمال اس میں فوری طور پہ کرایا جا سکتا ہے مریض کو. اور اس میں یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ اگر فالج کا پیشنٹ فوری طور پہ بے ہوش ہے یا ایسی کیفیت میں موجود ہے کہ اس کو انٹیک نہیں, کو اندرونی طور پہ منہ کے ذریعے اس کو کچھ غذا نہیں دی جا سکتی, تو طب یونانی کے اندر اس کا ایک اور مالش کا عمل ہے. سمجھے ایسی چیزیں ہیں جو پرانے طریقے سے جو ہے نا چلی آ رہی ہیں اور انتہائی کامیابی سے آ رہی ہیں. تو دیکھنا یہ چاہیے کہ اگر وہ مریض بے ہوش ہے اور کھا پی نہیں سکتا, دوائی اندرونی طور پہ نہیں لے سکتا, تو معالج کو چاہیے کہ وہ اس کی جو بیرونی طریقہ علاج ہے وہ اس کا شروع کرے. تو جیسے مالش ہے, حجامہ ہے آج کل ایک نیا تو نہیں ہے, یہ تو بہت پرانا ہے, لیکن یہ متروک ہو چکا تھا اور وہ بھی ہمارے ہاں, لیکن باہر کے ملکوں میں یہ جاری تھا اور پھر دوبارہ جو ہے نا اس کو اب ہر ملک جو ہے نا اس کو پروموٹ کر رہا ہے, ہر طریقہ علاج اس کو پروموٹ کر رہا ہے. سمجھے تو اس سنت نبوی بھی ہے, اور ویسے بھی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک سنت کو زندہ کرنے کے لیے 70 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے, کہ سنت نبوی ہے یہ طریقہ علاج. اگر اس کو مریض پہ اوپر اپلائی کیا جائے تو فوری طور پہ جو ہے نا اس کو ریلیف دیا جا سکتا ہے, اور مریض ہوش میں آنے کے بعد اس کو پھر جو اس کی دوسری غذائیں ہیں, دوائیاں ہیں, یا جو چیزیں ہیں جو وہ لے سکتا ہے تو اس کو دی جا سکتی ہیں فوری طور پر. صحیح. اچھا, اس میں جس طرح سے بہت ایکسرسائز بھی ضروری ہوتی ہے, جی سب سے زیادہ اہم چیز جو ہے وہ ایکسرسائز ہے, اور دوسرا یہ کہ دماغی طور پہ مریض کی نشو و نما ہے. اچھا, اس پہ بات کرتے ہیں. ناظرین, ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک ناظرین. اچھا, اس طرح کے جو فالج کے مریض ہوتے ہیں, ایکسرسائز پہ ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح کی ایکسرسائز ان کو کروانی چاہیے اور پھر کیا احتیاط کرنی چاہیے. اس میں احتیاط کا جہاں تک تعلق ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ایسی چیز جیسے ٹھنڈی ہوا ہے یا ٹھنڈا پانی ہے, ان چیزوں کے استعمال سے بچنا چاہیے مریض کو. اور گھر والوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس کے لیے جو ہے نا ایسا ماحول گھر میں جو ہے نا لائیں کہ وہ مریض کو اس کا جو ٹیمپریچر ہے, اس کا باڈی ٹیمپریچر ہے, وہ مینٹین رہے اس کے. اور جیسے لحاف میں, رضائی میں یا اس طرح کی چیز میں نرم بستر وغیرہ وہ اس کے لیے استعمال کرایا جائے. اور اس کے بعد کچھ چیزوں کی ایسی ہیں جو کہ بھاپ کے طور پہ اس کو استعمال کرائی جاتی ہیں. اور جو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ غذا کے حوالے سے جیسے ہے اومیگا 3 ہے, جیسے اور کچھ بھی نہیں تو روغن زیتون ہے, اس کا استعمال ہے سمجھے. اس کے بطور اب بیرونی طور پہ بھی آپ اس کو استعمال کرا سکتے ہیں اور اندرونی طور پہ بھی کرایا جا سکتا ہے, لیکن جب وہ بالکل مریض ہوش و حواس میں ہو تو. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ باقی احتیاط میں یہ ہے کہ اس کا بلڈ پریشر نہ بڑھنے دیں. شوگر کا اگر کوئی ایشو ہے تو اس کے حوالے سے احتیاط جس کیجیے. طرح بہت سارے ایسے مریض جن کو آلریڈی شوگر ہو اور بی پی کا مسئلہ ہو, تو پھر ان کو کیا کرنا چاہیے اگر ان کو فالج ہو جاتا ہے تو؟ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو وہ پہلے تو یہ ہے کہ چیک کرتے ہیں, دیکھتے ہیں اس میں اگر بی پی بڑھا ہوا ہے مریض کا تو اور مریض کو فوری طور پہ جو ہے نا اس کی ایسی چیزیں استعمال کرائی جائیں جو بی پی کو کنٹرول کرنے والی ہوں, جو نارمل رینج پہ لے آئے اس کے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر بی پی بالکل ہی ڈاؤن ہو گیا ہے, بعض ہائپو کے شکار بھی ہو جاتے ہیں شوگر کی وجہ سے بھی, تو اس کے لیے بھی مطلب ایک معالج کا کام ہے کہ وہ اس کو سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے لیے جو بہتر چیزیں ہیں وہ اپلائی کرے اس حوالے سے. صحیح ہو گیا, ٹھیک ہے. اچھا جی, اس کے ساتھ ہی جو ہے ہم یہ بھی جانیں گے صہیب آپ سے, وفاقی ٹیکس محتسب آصف محمود جو ہیں ان کے حوالے سے بات کریں گے کہ چیمبر آف کامرس میں ان کی جو ہے آمد ہوئی, اس حوالے سے بتائیے گا. جی بالکل, وفاقی جو ٹیکس محتسب ہیں آصف محمود جہاں صاحب جو کہ ستارہ امتیاز بھی ہیں, صدارتی ایوارڈ یافتہ بھی ہیں, اور ان کی جانب سے کل ملتان چیمبر آف کامرس کا جو ہے وہ وزٹ بھی کیا گیا, اور جو ٹیکس مسائل سے صنعت کاروں کو, تو وہاں پر ایف بی آر کے افسران بھی موجود تھے, کسٹمز کے افسران بھی موجود تھے. اور اس موقع پر دلچسپ صورتحال جو ہے وہ اس وقت پیش آئی جب صنعت کاروں نے جو ہے وہ ایف بی آر کے اگینسٹ جو ہے وہ کہنا شروع کر دے کہ ایف بی آر جو ہے وہ ہمارے مطالبات جو ہے وہ پورے نہیں کرتا, ہمیں ٹیکس مسائل کے حوالے سے بہت سارے ایشوز ہیں. تو جس کی وجہ سے کیونکہ وفاقی ٹیکس محتسب ہیں ان کو یہ اختیار بھی حاصل ہے کہ وہ کسی بھی ایف بی آر کے آفیسرز کو گریڈ 20 کو 21 کا اس کو سزا بھی جو ہے وہ دے سکتے ہیں. تو کل ٹیکس کے حوالے سے جو ہے وہ باتیں کی گئیں کہ ٹیکس مسائل کے حوالے سے, کیونکہ ہمارے ملک میں ٹیکس جو پیئر ہے اس کی عزت جو ہے وہ نہیں ہے. تو اس پر بھی کل ان کی جانب سے جو ہے وہ بیان دیا گیا کہ ہمارے ملک میں اگر ہم ٹیکس پیئر کو عزت دیں گے تب, کیونکہ ٹیکس پیئر ہمارے ملک کی معیشت میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے, ایک بڑا وائٹل رول جو ہے وہ پلے کرتا ہے. تو ہمیں ٹیکس پیئرز کو کس طرح عزت دینی ہے, یہ بہت سارے لوگوں کو مسائل ہوتے ہیں, ریفنڈز کے حوالے سے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں, ایکسپورٹس امپورٹس کے حوالے سے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. تو ان مسائل کے حل کے لیے کل جو وفاقی ٹیکس محتسب ہیں وہ آئے تھے, اور آج غالباً وہ بہاولپور بھی ہیں, اس کے بعد انہوں نے رحیم یار خان بھی جانا ہے. تو ایک اچھا ان کی جانب سے کل انیشیٹو جو ہے وہ جائے گا کہ ہمیں ٹیکس پیئر کو کس طرح عزت دینی ہے, اور کسی بھی قسم کے افسران کی جانب سے کوئی رشوت لیتا ہے یا کوئی ٹیکس پیئر کو عزت نہیں دیتا یا پھر ٹیکس پیئر کے ساتھ کوئی بدسلوکی کرتا ہے تو اس کو فوری طور پر جو ہے وہ سزا بھی جو ہے وہ دی جائے گی, کیونکہ وفاقی ٹیکس محتسب کا جو درجہ ہے وہ سپریم کورٹ کے جج کے برابر ہوتا ہے, تو وہ سزا بھی جو ہے وہ دے سکتا ہے. تو اس سلسلے میں ٹیکس مسائل کے حوالے سے انہوں نے کل سیشن میں جو ہے وہ پارٹیسپیٹ بھی کیا, اور کسٹمز اور ایف بی آر کے جو افسران تھے وہ بھی کل وہاں پر موجود تھے. اچھا, اس کے ساتھ ہی ہم انٹیلیجنس ونگ کی بات کر لیتے ہیں. غیر قانونی سگریٹ بنانے والی جو کمپنیز ہیں ان کے حوالے سے بتائیے گا, کیا کارروائی کی گئی؟ دیکھیں, بہت بڑی کارروائی جو ہے وہ کی گئی ہے. ان لینڈ ریونیو جو کہ ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, جس طرح ایف بی آر ہے اس کا ایک ڈپارٹمنٹ انٹیلیجنس کا بھی ہوتا ہے, ایک ونگ ہے. تو انٹیلیجنس ونگ نے ایک بڑی کارروائی کیا ہے جلال پور پیر والا کے ایریا میں. ایک شخص جو ہے وہ ایک فیکٹری اس نے غیر قانونی طور پہ بنائی ہوئی تھی, جو کہ قانونی طور پہ رجسٹرڈ بھی نہیں تھی, اور ایف بی آر کے اکاؤنٹس میں بھی جو ہے وہ رجسٹرڈ نہیں تھی, اور وہ بڑے کھلے عام جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر مختلف برانڈز کے سگریٹس جو ہے وہ بنا رہا تھا.
اور کروڑوں اربوں روپے جو ہے وہ اس سے ارن بھی کر رہا تھا، جو کہ حکومتی خزانے کو اربوں روپے کا ٹیکہ بھی جو ہے وہ لگا رہا تھا، یعنی کہ نقصان پہنچا رہا تھا. مطلب کہ یہاں پر تو لوگ اس طرح ہوتے ہیں نا کہ ڈبی لے لی اور انہیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ آیا کہ یہ اصل برانڈ کا ہے بھی صحیح یا نہیں ہے. تو اس طرح کی سرکولیٹ سگریٹس جو ہیں وہ کر رہی ہیں، سستی بھی ہوتی ہیں لیکن ان کی جو خرید ہے وہ سب سے زیادہ ہوتی ہے. تو ایک بڑی فیکٹری جس سے لاکھوں سگریٹس روزانہ کی بنیاد پر بنائے جا رہے تھے، انٹیلیجنس ونگ نے وہ جو پکڑے اور فیکٹری کو جو ہے وہ سیل بھی کر دیا اور کارروائی کا آغاز بھی جو ہے وہ کر دیا. ایک بڑے دل کی بات ہے کہ آپ ایک فیکٹری جو ہے وہ چلا رہے ہیں، کتنی بڑی مینوفیکچرنگ جو ہے وہ آپ کر رہے ہیں اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ غیر قانونی طور پہ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. تو اس طرح حوصلہ شکنی بھی جو ہے وہ ہوگی، لیکن یہی لوگ ملک کے خزانے کو جو ہے وہ نقصان پہنچاتے ہیں. تو اس کارروائیوں سے ان لوگوں کی حوصلہ شکنی بھی ہوگی اور حکومتی خزانے کو جہاں پر نقصان پہنچ رہا تھا، تو اب جب ان لوگوں کو روکیں گے. اب ایک فیکٹری کو جب انہوں نے سیل کیا تو بہت سارے لوگ ڈر کے انہوں نے بھی اپنے کارخانے جو ہیں وہ چھوڑ دیے. اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ ہو رہے ہوں گے. تو ایک بڑی کارروائی کی گئی. بہت شکریہ آپ کا، اور اس کے ساتھ حکیم صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین ابھی ہم نے بریک پہ جانا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ کچھ اور گیسٹ موجود ہوں گے. اس کو کس طرح سے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، کیوں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اور کہاں پر کیا جاتا ہے، یہ تمام ڈیٹیلز آج ان سے لیں گے. تو اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم میمونہ سے ڈسکس کریں گے ایجوکیشن کے حوالے سے. آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ہماری جو ایجوکیشن کا حال ہوا ہے اور تعلیمی نظام پہ بات کریں گے کہ ہمارا سسٹم جو ہے اس کو کس طریقے سے بہتر کیا جا سکتا ہے، بچوں کے کیا مسائل ہیں، کیا اس ٹائم چیلنجز ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم ٹیچرز کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ ٹیچرز اپنا رول کس طریقے سے پلے کر سکتے ہیں. کیونکہ ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو ٹیچرز ہیں ان کا بڑا کردار ہوتا ہے بچے کی تربیت میں، بچے کی ایجوکیشن میں. گھر سے تو آپ کو تعلیم مل ہی رہی ہوتی ہے، آپ کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے، لیکن جو تعلیمی ادارے ہوتے ہیں، جو ٹیچرز ہوتے ہیں، ان کا کردار یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ان کی تربیت کر کے ان کی کردار سازی بھی کرنی ہوتی ہے. تو اس کے ساتھ ہی آج ان سے اس حوالے سے بھی بات کریں گے. تو سب سے پہلے تو میمونہ، آپ کی ایجوکیشن، آپ کا جو یہ سفر رہا وہ کیسا رہا؟ تقریباً جی اب 25 ایئرز ہو گئے ہیں ٹیچنگ فیلڈ میں. اس کے ساتھ بہت ساری دوسری ایکٹیویٹیز بھی رہی، تھوڑی بہت شاعری بھی رہی، تھوڑا سا شارٹ سٹوری رائٹنگ بھی رہی، پھر تھوڑا سا ایز اے موٹیویشنل اسپیکر بھی کام کیا. جب بچوں کے ایجوکیشنل ایشوز میں نے دیکھے تو اس میں جو ہے وہ میں نے اب رول پلے کرنا شروع کیا ہے. تو اب تو 25 سال ہو گئے اس میدان میں. کچھ تعلق بھی، بیک گراؤنڈ بھی ایسا ہے کہ ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے. والد صاحب بھی یونیورسٹی سے ریٹائرڈ تھے، میری والدہ بھی ٹیچر تھیں. تو یہ کہہ لیں کہ یہ جینیٹکس میں ہمیں تھوڑا سا ملا ہے تو یہ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ. تو آپ کو شوق تھا کہ بھئی جس طرح نہیں، مجھے شوق بالکل نہیں تھا. لیکن آپ یقین کہ میں نے کہا یہ کیا، فادر بھی ٹیچر ہے، مدر بھی ٹیچر، اب میں نے ٹیچر نہیں بننا. لیکن آپ یقین کریں جب فرسٹ ٹائم ٹیچنگ کی تو جو اسٹوڈنٹ سے رسپیکٹ ملی تو اس کے بعد اس کا اپنا ہی ایک مزہ ہے. جو اسٹوڈنٹ آپ کی رسپیکٹ کرتا ہے، بس میں نے کہا ہاں بس اسی لیے بنے ہم. تو پھر ٹیچنگ اسٹارٹ ہو گئی. بات ہے وہ ایک ہم کہتے ہیں نا جو ایجوکیشنسٹ ہوتے ہیں ان کی آج کل جس طرح ہم کہیں کہ پہلے پیغمبروں کے حوالے سے، کیونکہ اس میں ہمیں تعلیمات پہ چلتا رہا، ہاں تو اس میں ادب بڑا ضروری ہے. اور ہمارے ہاں یہ کہ جب ہم بھی پڑھتے تھے تو ٹیچرز کا ایک ڈر اور ایک خوف ہوتا تھا، پیار بھی بہت ہوتا تھا. لیکن آپ کے نا ایک بڑا احترام والا، ایک آپ کا بڑا پیار والا، آج تک بھی جب بھی ٹیچرز ملتے ہیں تو بڑے ہی ہم ان کو پیار سے، احترام کے ساتھ جو ہے ان کو ملتے ہیں. تو ان کے ساتھ بات چیت کرنے کا، اچھا ان کو بھی جب ہم اس مقام پر وہ دیکھتے ہیں تو ان کو بھی بڑی خوشی ہوتی ہے. میں آپ کہتی ہوں یہ واحد ایک ایسا پروفیشن ہے کہ اسٹوڈنٹ جب آگے نکل جاتا ہے تو ٹیچر کے لیے وہی ایک اچیومنٹ ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایک مقام پہ پہنچ گیا. بالکل. اچھا آپ کیا سمجھتی ہیں آج کے جو ٹیچرز ہیں وہ اپنی تمام تر ذمہ داریاں اسی طریقے سے نبھا رہے ہیں جس طرح سے ان کو نبھانا چاہیے؟ تھوڑا سا یہ ہے کہ جو فائنینشیل پریشر ہے اس نے سب کو افیکٹ کیا ہے. فائنانسز اور ٹیچنگ کبھی بھی بہت زیادہ پیئنگ پروفیشن نہیں رہا. اگر ہم یہ کہنا کہ یہ پیئنگ پروفیشن ہے، ٹیچر کے اوپر برڈن ہے، اپنے فائنانسز کا بھی ہے. لیکن تھوڑا سا جو ایک سائیڈ ہٹ گئی، ہم نے جو اپنے ٹیچرز کو محسوس کیا کہ ٹیچر ہمیں انڈیویجولی بھی تھوڑا سا آبزرو کرتے تھے کہ ان کے بچوں کے یہ انڈیویجول ڈفرینسز ہے، اس بچے کو اس طریقے سے لے کے چلنا.
اور ایک چیز جو ہے وہ کریکولم تو ٹیچر بہت اچھا پڑھا رہا ہے، مظاہرہ اس نے حفظ بلکہ کروا رہا ہے کریکولم کو، کیونکہ بچے جو ہے وہ نمبروں کی دوڑ میں ہیں. بالکل ایسے ہی. لیکن اصل جو چیز ہے کہ بچے کی سائیکالوجی کو دیکھتے ہوئے ٹیچر کو تھوڑا سا اس کو لے کر چلنا چاہیے اور گائیڈ کرنا چاہیے، کیونکہ آج کل کا بچہ جو ہے وہ گیجٹ والا بچہ ہو گیا، تو بچہ بہت ذہین ہے. یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ بچوں کی ذہانت کم ہو گئی، ان کو صرف ٹیچر کو تھوڑا سا جو ہے وہ ایک ٹریک پر لے جانے کی ضرورت ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا مزید بھی آپ سے جانتے ہیں، ظہور صاحب سے جانتے ہیں. ظہور صاحب، سرائیکی اجرک ڈے منایا جا رہا ہے کل، اس کی تو سب سے پہلے ہم تاریخ میں چلے جاتے ہیں نا کہ ایکچولی یہ کس طرح سے سٹارٹ ہوا اور اب اس کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے بتائیے گا. بہت مہربانی. میں سب تو پہلے شکر گزار ہاں، تھوڑا شکر گزار ہاں، روہی ٹی وی کا شکر گزار ہاں. اور خاص طور پہ رفت عباس سائیں کا ایک شعر ہے، اساں تے نیلیاں سلھاں اتے پھل بڑھاون والے، اج یہ نوبت وج پئی ہے تاں ویس وٹیندے پئے ہیں. ہر خطے دی اپنی ایک پہچان ہوندی ہے. جویں اساں دیکھدے سے کہ بھی سندھ دے وچ سندھی اجرک سندھی ٹوپی دا ڈینہں منایا ویندے، تاں اساڈی بھی ایک خواہش ہے کہ بھی اساڈی بھی ایک پہچان ہوے. ول یہ تھیا کہ اساں پہلے کوشش کیتی ایک فریدی رومال ہے کہ ان کو پروموٹ کروں، ان کو اجرک بڑھا دیوں. وقت وہ تھوڑے جا وچ مسلک دی گال آ گئی، تو کچھ مسلک دے لوگیں آکھیا کہ بھی نہیں اساں تا یہ ایک مسلک دے تے اساں ان کو مقصد ہے کہ جننا اون نہیں کریں دے. وقت میں گیا شاہ عبداللطیف بھٹائی سائیں دے مزار تے، اتھاں سارے نیلے سلھیں دا تے کم تھیا ہویا ہے. تے جویں ہن تہاڈے سامنے بیگ تے لگا ہویا ہے روضہ شریف تے سارے مقصد ہے کہ پیلو پاٹری. وقت میں بہت خوش تھیا. اتھا ایک چھوٹی کتاب لکھدی پئی، اندر تے میں کہتا تے انہیں لکھا کہ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی سی اپنی حیاتی دے وچ ملتان ونج تے نیلیاں سلھاں مسجد واسطے گھنے ہن. تے میں وہ رنگ ڈٹھے، ساری چیز ڈٹھی، ول ملتان دا حوالہ کیونکہ جتھاں بلو کلر دا ذکر آوے تو ملتان تے بلو کلر لازم ملزوم تھی ویندن. تو ویسے بھی سارے کول نیل کوٹ، نیل گڑھ اور اس طرح دے بہت سارے مقامات ہیں جڑے نیل دے حوالے نال ہیں. خود اساں اپنے دریا سندھ کو نیلاب بھی سڈیندے سے. وقت میں ایک میرے ذہن چ آیا کہ بھئی کیوں نہ سائیں کو مقصد ہے کہ اپنی ایک اجرک بناؤں. میں اتھا ملتان آیا، وقت سارے پروفیسر شوکت مغل صاحب ہیں، وہ سارے ساتھی ہیں، بلکہ انہیں دے ابو دے بھی مقصد ہے کہ دوست تے کلیگ ہیں. تے وہ انہاں نال مشورہ کیتا انہیں کہ آئیڈیا تو بہت چنگا ہے، ول کرافٹ بازار جلدو بھی مزید مشورہ کریں دے سے. اتھاں ملک عبدالرحمان صاحب ہیں، تساں جان دے وے چنگی طرح، ماشاءاللہ انہیں دے کئی ملکیں تو انہاں اعزازات ایوارڈ حاصل کیتے ہیں. اور نقاشی دے تے او تے انہیں دے پورا خاندان ایک اتھارٹی ہے. انہوں کو آئیڈیا دسے سے وہ بڑے خوش تھے، انہیں کہ آئیڈیا تو اچھا ہے، لیکن انہیں کہ میں اساں توک مل ویندے سے ایک ایو جی شخصیت کو جڑے امریکہ دے ون تے امریکہ دے وچ بلو کلر دے ہوتے وہ لیکچر دے ہیں تے انہاں دا تعلق کہروڑ پکا نال ہے. تے خوش قسمتی بھی وہ نال بیٹھن. وہ آخیا ملک صاحب تساں ذرا مہمان ہیں انہاں دے نال. وہ ملک امیر بخش صاحب انہاں دا نام ہے، بزرگ ہن بھی زندہ، اللہ انہاں دی عمر دراز کرے. تو وہ ملک صاحب آکے میرا کن تہاڈے پاسے آئی، میں تہاڈے گالی سندا بیٹھا، میرے کو چنگیاں لگدیاں پہ ہن. تے انہاں نے دسیا کہ میرے کو دھریجہ صاحب تساں بھی سندھی اجرک دی تاریخ پڑھی ہے؟ میں کسی کہنا. انہیں کہ سندھے خود لکھے کہ اجرک دا لفظ ازرک تو ہے. ازرک دا مطلب ہے نیلا رنگ. سندھے تاریخ لکھی ہے کہ جملے عرب فوج آیا ہن تاں اتھوں جملے دیبل تو شروع تھیا تو ملتان تک پہنچا تو این خطے دے لوگ نیلا چادراں پاتے ہوئے ہن. ان کو دیکھتے انہیں ازرک ازرک آکھیا. تو بنیادی طور تے اجرک جڑی ان دا بنیادی رنگ ہی نیلا ہے. میرے کو بڑی خوشی تھی، میں کہا کہ بھی اساں تے ان دا مطلب بھی ہے کہ جڑی کوشش کریں دے پیسے اساں اپنے صدیاں دی ایک تاریخ کو بلا زندہ کریں دے پیسے. اور سارے تے اے عذر بھی نہیں آ سکدا کہ بھی انہاں کوئی نقل ماری ہے. تاں انہاں ول پہلے اجرکاں انہاں سا کو تیار کرتے لکھا نا کہروڑ پکے دے وچ 2014 دے وچ اساں پہلا فیسٹیول منایا. ان دے بعد ہی کو اتنی پذیرائی تھی کہ بھئی شاعری شروع کر دیتی، سنگر نے اجرک دے گاون آکھن شروع کر دیتے، میڈیا چینل اخبارات نے ایڈیشن. تاں اج ہے کہ خطے دی بہت بڑی پہچان ہے. یہ ہے کہ مختصر تاریخ ہے.
अच्छा ज़ाहिरी ॻाल्हि है कि असां जिवें सराइकी अपने कल्चर को प्रमोट करें और जिन तरीके नाल तुसां भी काम करेंदे पे हो लोग जड़ा ना असां इनदे पहले जिसां लिटरेरी फेस्टिवल भी थिया कल्चर को बेसिकली ता अपना उनको नाल घिन के चलने मेन मकसद जड़ा है पिया कि इको नहीं भूलना चाहिए ताकि सारे जड़े बच्चे हैं आने वाली जड़ी नस्ल है उही चीज को याद रखे कि एक्चुअली सारा कल्चर क्या है पिया और असां इन मकसद को जड़ा है ना जिंदा भी रखने। जी हाँ बिल्कुल तुसां बहु वड्डी ते अहम गाल की है कि जरा कल्चर है ना वो हर शय दा कुल है बाकी हर शय उनदे अज्जा हैं उनदे विच अदब है उनदे विच ज़बान है उनदे विच तोड़ा मकसद है कि पहनावा उठण बहण मतलब पर सब तो अच्छी गाल है ना कि तुसां मुल्तान इहो जिहा शहर है जिथा हर तरह दे लोग वसदे पे मतलब हर तरह दी जुबान है उन्हां दा हर जिवें उन्हां दा अपना कल्चर है उनदे बावजूद ओ इत्था रहंदे पे तो एक मैं समझते हैं कि एक रिच कल्चर है अगर असां इत्था मुल्तान दी गाल करूं बहुत बड़ी गाल कीती देखो हर जगह दा अपना अपना एक रंग हुंदन और हर जगह दे मुख्तलिफ लोग भी रहंदन लेकिन तुसां देखो कि मुल्तान या ये खिता सराकिस्तान इहो जी शय है कि इन्हां बाहर तो आवन वाले को अपने रंग च रंगे बिल्कुल और वो उतों दे थी गन गिलानी गिलान तो हैं बुखारी बुखारे तो हैं गर्देजी गर्देज तो हैं इवें बलोच कौम मकसाल मकरान तो हैं कोई कित्थों है सब ही मकसद है कि वो हुण कोई मकसद है कि उन्हां दा अरबी कल्चर कहनी अरबी ज़बान कहनी ई रंग दे विच रंगे गए हुण डॉक्टर साहब मकसद है कि जरा ना ये पंजाबी स्पीकिंग घराने दे मैं खुद भी पंजाबी हां तुसां खुद भी पंजाबी हो इन्हां दे अब्बा से साडे दोस्त हैं और बहु वड्डे दानिशवर हैं बहु वड्डे सोचवान हैं कई किताबें अच्छा हालांकि मेरे वालिद साहब क्योंकि जेलम तो बिलोंग करें तो उन्हां दी पटवारी जुबान है ना सारी पटवारी जुबान तो हुण इत्थां जे वेले काफी अरसे क्योंकि अम्मा दी वजह तो करके इत्थां आए तो हुण वो इत्थां नहीं रह गए ना हुण इहो जी अच्छी सराइकी बोले ने कि सम टाइम असा भी अब्बू का जी अब्बा जी जाहिर करे थोड़ा जिहा एक्सेंट दा आ वेंदे पर बिल्कुल ही वेंदे मैं कि निक्की मिसाल लेसा हुण जेम्स सैयद अरबन सैयदन जेरा सैयद सिंध है चाहे वो सिंधी है जेरा सैयद सराकिस्तान है चाहे वो सराकी है जेरा सैयद पंजाब है चाहे वो पंजाबी है जेरा सैयद पोठोहार है चाहे वो पोठोहारी है जेरा सैयद मकसद है कि लखनऊ गए वो हिंदी बोलेंदे उर्दू बोलेंदे तो ये एक दुनिया का पूरा मकसद है कि जरा ना असूल है और जबान जरी है वो जमीन कनो होंदी है तो वादन भाई इंसान जन त्रै जबान एक ओ माँ जने एक ओ माँ जरी धरती है धरती भी माँ है एक ओ जरी माँ बोली है तो ये त्रिये अजीम हैं और ज़बानें दी बहु वड्डी अहमियत है ये कोई नफरत वास्ते नहीं ये तो इजहार दा वसीला है मुहब्बत दे इजहार दा वसीला है तो सकाफत बहु वड्डी शय है मकसद है कि अज अगर इत्था इंतहा पसंदी है या अदम बर्दाश्त है या दहशत गर्दी है ई वजह तू कि भाई वो अनकल्चरल लोग हैं जेह्ड़े दहशत गर्दी करन या इंतहा पसंदी करन तुसां देखो मकसद है कि किथे झुमर लगी पई है उत्थे तो सारे रल वेंदन सारे दा दिल करे भी मैं भी खुशियां दे विच शरीक थीवां जिवें हुण कल 6 मार्च सराकी अजरक दा डी है तो असां सारे इकट्ठे होंदे हर बोली बोलण वाला होंदे हर जबान बोलण वाला होंदे हर बड़े अच्छे तरीके ना सारे मिल जुल के जड़ा है ना ये खुशी को सेलिब्रेट भी करे ना ते नाल नाल जड़ा है एक दूसरे नाल तारा है कोई दोस्ती दा रिश्ता भी जो है ना वो भी जुड़ दे मजबूत थिंदे हां बिल्कुल इस मजीद भी बात करेंगे नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा इसके साथ मैं ना जैसे आप जाहिर सी बात है टीचिंग के शोबे के साथ वाबस्ता हैं तो जिस तरह हम अदब की बात कर रहे हैं कल्चर की बात कर रहे हैं अब हमारे से जिस तरह स्कूल में एक बज़्म अदब होता था अभी हम देखते हैं उस तरीके से नहीं है बल्कि जाहिर सी बात है जिस तरह गवर्नमेंट के स्कूलों में फिर हम देखते हैं अभी प्राइवेट में तो खैर कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो खुद हम लोग जो है मैं खुद आर्मी स्कूल से पढ़ी तो आर्मी स्कूल में जो है वो इस तरीके से ये एक मुकम्मल तौर पे इसके ऊपर होता था एक बाकायदा एक पीरियड जो है घंटे का उस पर जो है वो होता था तकरीर करते थे बहुत सारी एक्टिविटीज होती रहती थी। अभी जाहिर सी बात है बच्चों की उस तरीके से हम लोग देखते हैं कि नहीं है क्योंकि बच्चों को पता भी नहीं होता तो बस मोबाइल है और गेम हैं। हाँ अच्छा शायरी का भी एकदम इस तरह है कि अभी जनरेशन का उसमें आया कि
ٹک ٹاک پہ لوگ آئے تو تھوڑا سا شاعری اس طرح کی ذرا رومانوی شاعری جو ہے وہ زیادہ ہو گئی اور تھوڑی دکھی شاعری بھی بہت زیادہ ہوئی تو لوگوں نے تھوڑا شاعری کو پسند کرنا شروع کیا. ابھی آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہمارے بچوں کو کس طریقے سے جو ہے وہ ادب کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے, کتاب کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے؟ جس طرح سے آپ بات بھی کر رہی تھی کہ نمبرنگ کی ایک دوڑ چل رہی ہے اور ہم بس بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ بس کسی طریقے سے بکس جو ہے نا وہ رٹ لیں اور بس اچھے مارکس لے لیں, ایک اچھی ڈگری لے لیں, چاہے وہ ان کی فزیکل ایکٹیویٹیز ہو نہ ہو, ان کی ذہنی نشو نما ہو نہ ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیں ایک تو ہمارے دور میں بالکل اسکولوں میں ایک تو بس میں ادب کا ایک اچھا میں آپ کو بتاؤں ایک باقاعدہ دن ہوتا تھا ود ان اے ویک, اور ہمیں اچھا ایک اور چیز ہمیں لائبریری بنی ہوئی ہوتی تھی اسکول میں, بالکل, اور وہ مسٹ ہم نے جانا ہوتا تھا چاہے ہم وہاں بیٹھیں. اب چونکہ وہاں شور نہیں کر سکتے تھے تو لازمی کتاب اٹھا کے چوائس کوئی نہیں تھی کہ پڑھنی ہے بالکل ایسے. دوسری بات یہ کہ پہلے گھروں میں بھی ادبی گفتگو ہوتی تھی, جیسے گھر میں بزم ادب کے بہن بھائی ہیں بہت سارے کزن اکٹھے ہو گئے, جی اب رے سے شعر سنائے, پھر جہاں پہ ختم ہوا جی اگلا اس سے شعر, تو گھروں میں بھی یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں. اس کی ایک تو وجہ یہ ہے کہ پیرنٹس دونوں چونکہ ورکنگ ہو گئے ہیں ہمارے یہاں میکسیمم, یہی سسٹم آ گیا, تو وہ ماں نے بچے کو ٹائم نہیں دے پا رہی ہوتی تو ماں بچے کے ہاتھ میں موبائل تھما دیتی ہے. اب وہ موبائل میں یا وہ گیم کھیل رہا ہے, اس کے علاوہ اس کو کوئی اچھا. پھر دوسری بات ایک بچوں میں ایک ڈپریشن کا ایلیمنٹ آنا شروع ہو گیا ہے اس کے ادب کے نہ ہونے کی وجہ سے, کیونکہ جب ہم لکھتے ہیں تھوڑا بہت میں بھی لکھتی ہوں, لکھنا آپ کے اپنے سیلف کیتھارسس کا بھی ذریعہ, بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ تو آج کل کے بچے کو پتا نہیں کہ میں اپنا کیتھارسس کیسے کروں. پھر وہ بچے کیا کرتے ہیں, آپس میں لڑ پڑتے ہیں, ایک دوسرے کا گریبان پھاڑ رہے ہیں, بازو پکڑ, کیونکہ اچھا لڑکا خاص طور پہ لڑکے میں انرجی بہت زیادہ ہوتی ہے, تو بوائز کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم ان کو اس آرٹ کی طرف بھی لے کر آئیں کہ آپ اپنا اظہار کریں, آپ کوئی شارٹ سٹوری لکھیں, اسکول میں کوئی ایک ڈے, مہینے میں ایک دن کر لیں, سال میں بھی ایک دن کر لیں, بہت ہے. آپ کو کوئی آئیڈیا دے دیا جائے بیٹے آپ سٹوری بنائیں اس سے ریلیٹڈ, تو بچے اپنے سیلف کیتھارسس کا ایک ذریعہ بنا لیں گے. اب اس کو صرف یہ پتا ہے کہ یا میں نے موبائل پہ گیم کھیلنی ہے یا جی یہ نمبروں کی دوڑ میں شامل ہوں. تو یہ باقی جو بچے ہیں جو ڈپریشن, چھوٹے چھوٹے بچوں میں ڈپریشن, عجیب بات یہ ہے. یہ وہی نا, ہم پہلے کہتے تھے ہم اپنے بہت سارے لوگ اس کو فیشن کے نام پہ, اچھا تھوڑی سی بتائیں یار میں ڈپریشن میں. اب بچے ہیں تو آپ بچوں کو لیکن کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب آپ بڑوں کو دیکھتے ہیں نا بچے انہی چیزوں کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. اچھا پھر جب ذہنی تناؤ آ جائے تو وہاں پر بچے خاموش ہونا شروع ہو جاتے ہیں یا پھر الگ تھلگ رہنا, یا وہ بالکل اگریسو ہو جائیں گے, توڑ پھوڑ بھی چیزوں کی شروع کر دیتے ہیں. مین ریزن یہی ہے بچوں کو وے آؤٹ نہیں مل رہا کہ ہاؤ ٹو ایکسپریس دیئر فیلنگ. اچھا ٹائم ہے کہ وہ کہتے ہیں پیرنٹس ہمیں سنیں, یا تو اچھا پھر کوئی آپ کے اس طرح ظاہر سی بات ہے بچوں کے پاس تو کوئی اور آپشن نہیں ہوتی, تو پیرنٹس ہی ہے نا, یا ماں سن لے گی یا باپ سن لے گا. اچھا اس میں ایک اور بات ایڈ کروں گی, میں نے جب ٹیچنگ کرتی ہوں نا تو میرا ایک ہمیشہ سے ایک فرینڈلی تعلق اسٹوڈنٹس, حالانکہ میں یونیورسٹی لیول کا اسٹوڈنٹ پڑھاتی ہوں, لیکن میری بانڈنگ ایسے ہوتی ہے, ہر بچہ مختلف سوشل بیک گراؤنڈ سے آتا ہے. اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچہ کلاس میں پریزنٹ ہے لیکن وہ دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کلاس میں پریزنٹ فزیکلی ہے, مینٹلی نہیں ہے. تو میں یوزلی اسٹوڈنٹ سے بات کرتی ہوں کہ بیٹے آپ کو کوئی پرابلم ہے یا کوئی ایسی بات ہے آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں, تو بچے مجھ سے موسٹلی شیئر کرتے ہیں. صحیح, کیونکہ ماں باپ کے بعد استاد ایک روحانی باپ کا درجہ رکھتا ہے. اچھا ہوتا ہے یہ آپ کی بانڈنگ اگر گھر میں نہیں ہو رہی تو آپ کی ٹیچر کے ساتھ کہیں نہ کہیں آپ کی بانڈنگ بن جاتی ہے. تو یہ ہمارے ٹیچرز کے ساتھ بانڈنگ تھی. تو یہ میں نے یہ کہہ لیں کہ ایک ٹریڈیشنل ایک پوائنٹ رکھا اپنی ٹیچنگ کے اندر کہ میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایک فرینڈلی اس طرح سے کہ ڈسٹینس تو ہے, ظاہر ہے میں ٹیچر ہوں. اچھا بہت زیادہ فرینکنس بھی نہیں رکھ سکتے, آپ ظاہر سی بات ہے ڈیکورم نہیں رہے گا, کلاس کا ایک جو ایک ڈیکورم ہوتا ہے خاص. لیکن اتنا ضرور ہے کہ اسٹوڈنٹ اگر کوئی پرابلم ہے تو وہ ہی اور شی کین ایزیلی شیئر ود یو. یہ ضروری بھی ہے, یہ ضروری ہے, کیونکہ اگر پیرنٹس کے بعد ہمارے پاس دیکھیں اسٹوڈنٹ اگر یونیورسٹی لیول پر بھی ہے تو 3, 4, 5 گھنٹے تو ہمارے پاس وہ گزار کے جاتا ہے. تو ظاہر ہے ایک ٹائم ہے اس کے دن کا. تو کوشش یہی ہے کہ آن بہاف آف دا بینگ دا ٹیچر کہ بچے کو ہم ایک بیٹر جو ہے وہ گرومنگ کے ساتھ جو ہے وہ معاشرے میں باہر نکالیں. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا اس پہ مزید بھی بات کرتے ہیں, چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف. آج کے بھاؤ رانا بلال یونس ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں آج مارکیٹ میں سبزیوں پھلوں کے کیا ریٹس ہیں.
جی بالکل آسما، سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں کے حوالے سے بات کریں تو سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں بدستور مہنگائی کی لہر برقرار دکھائی دیتی ہے۔ مہنگائی کی بڑی وجہ جو ہے وہ خود ساختہ مہنگائی ہے۔ خود ساختہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں ملتان کی ضلعی انتظامیہ، پرائس کنٹرول کمیٹیاں اور پرائس کنٹرول مجسٹریٹس جو ہیں وہ مکمل طور پر ہمیں غیر فعال دکھائی دیتے ہیں۔ قیمتوں کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو قیمتوں میں جو ہے تھائی لینڈ ادرک کا سرکاری ریٹ جو ہے وہ 440 روپے مقرر ہے، جبکہ مارکیٹ کے اندر پچھلے ایک ہفتے سے 500 سے لے کر 550 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں چائنا لہسن کی تو چائنا لہسن کا سرکاری ریٹ جو ہے وہ 490 روپے مقرر ہے، جبکہ مارکیٹ کے اندر پچھلے ایک ہفتے سے ہی اس نے 6 سنچریاں جو ہے وہ کراس کر رکھی ہیں۔ تقریباً 650 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کیا جا رہا ہے۔ ہر سبزی میں استعمال ہونے والی ہری مرچ کی قیمت میں جو ہے وہ آج ہمیں 20 روپے اضافہ دیکھنے میں آیا، 180 سے بڑھ کر 200 روپے مقرر کر دی گئی ہے سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق، جبکہ مارکیٹ کے اندر 300 سے لے کر 350 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کی جا رہی ہے۔ اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں پیاز کی قیمت کی تو پیاز کی قیمت میں جو ہے وہ مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ پچھلے 2 ہفتوں کے دوران جو ہے وہ ہمیں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، آج جو ہے وہ ہوش ربا اضافہ ہوا ہے۔ پھلوں میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو پھلوں میں انگور کا ریٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ دیکھا جا رہا ہے۔ انگور اپنی اقسام کے حساب سے الگ الگ ریٹس پر فروخت کیے جا رہے ہیں۔ انگور موٹا انگور کا سرکاری ریٹ جو ہے وہ 630، جبکہ سندرخانی کا انگور کا سرکاری ریٹ 650 روپے مقرر کیا گیا ہے۔ دونوں ہی انگور 800 سے لے کر 850 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کیے جا رہے ہیں، جبکہ سیب کی بات کرتے ہیں تو سیب میں جو ہے وہ ورائٹی کے حساب سے جو ہے وہ ریٹ مقرر کیے گئے ہیں سرکاری۔ کالا کلو سیب کا سرکاری ریٹ جو ہے وہ 320، جبکہ گولڈن سیب کا سرکاری ریٹ 280 روپے مقرر کیا گیا ہے۔ قیمتیں بڑھنے سے جو ہے وہ شہری اور دکاندار دونوں پریشان ہیں۔ جب دکانداروں سے بات ہوتی ہے تو دکانداروں کا کہنا ہوتا ہے کہ منڈی سے سبزی اور پھل دکان کے خرچے ہیں، لیبر کے خرچے ہیں اور بہت سارے معاملات ہیں جس کی وجہ سے مارکیٹ کے اندر مہنگے داموں فروخت کرنے پر مجبور ہیں۔ دوسری جانب شہریوں سے بات ہوتی ہے تو شہری ایک طرف حکومت سے نالاں بھی دکھائی دیتے ہیں اور دوسری طرف یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ لہٰذا سبزی اور پھلوں کی قیمتوں میں غریب آدمی کو ریلیف دیا جائے۔ جی بہت شکریہ بلال آپ کا۔ اچھا جی، ہم جس طرح اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تعلیم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اچھا ابھی آپ کے کتنی سیٹسفائی ہیں؟ آپ ماشاءاللہ یونیورسٹیز میں پڑھا رہی ہیں، آپ کیا دیکھتی ہیں جو ہمارا نظام چل رہا ہے اسٹڈیز کا، کس حد تک جو ہے سیٹسفائی ہیں آپ؟ اسٹوڈنٹس تو کہیں سے سیٹسفائی نظر نہیں آتے، ٹیچرز کس سے سیٹسفائی؟ اچھا وہی والی بات ہے کہ اسٹوڈنٹ کو بھی نا ایک پراپر ٹیچر کا ٹائم چاہیے کہ اس کا 1 گھنٹے کا لیکچر ہے یا آدھا گھنٹے کا لیکچر ہے۔ اچھا اس میں صرف آپ نے سلیبس کورس آؤٹ لائن کو نہیں ڈسکس کرنا، ٹھیک ہے نا؟ کسی وقت مطلب میرا چونکہ سبجیکٹ ہی ایسا سوشیولوجی ہے تو میں صرف کورس آؤٹ لائن پر فوکس نہیں کرتی، میں جنرل ہمارے جو سوشل پرابلمز ہیں، ہمارے ارد گرد جو پرابلمز ہیں، ہمارے گھروں میں جو پرابلمز ہیں اور ہمارے محلے میں ارد گرد اور لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں تو میں وہ بھی ڈسکشن رکھتی ہوں۔ اس سے بچے کا ایک سبجیکٹ اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میرا اس کا مارکیٹ میں کس طرح سے اپنے سبجیکٹ کو لے کر چل سکتا ہوں۔ جب وہ ایک لیکچر کو بورنگ محسوس کرتا ہے نا تو پھر وہ کترانا شروع کر دیتا ہے اور وہ اسٹوڈنٹ کے چہرے سے پتا چل جاتا ہے کہ جی اب یہ کہتا ہے کہ یا تو ٹیچر کلاس سے چلا جائے یا میں کلاس سے اٹھ کے چلا جاؤں۔ تو تھوڑا سا انٹرسٹنگ بھی لیکچر کو بنانا پڑتا ہے کہ تاکہ بچے کو یہ احساس ہو کہ یہ پریکٹیکلی بھی چیز میرے کام آئے گی، تو پھر وہ یہ کہ بچے کا انٹرسٹ بھی ڈیولپ ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹ کی سائڈ سے میں بالکل ہوپ فل ہوں، اسٹوڈنٹ ہمارا بہت اچھا ہے، صرف ان کو تھوڑا سا گائیڈنس کی، ڈائمنشن کی اور تھوڑا سا کہتے ہیں نا کہ ماں باپ کے بعد ایک استاد کے دستے شفقت کی ضرورت ہے۔ بالکل۔ اچھا کہ جیسے ہی میٹرک سے فری ہوتے ہیں نا تو سب سے پہلے تو آپ کو ٹینشن ہی یہی ہوتی ہے کہ ایکچولی ہم نے کرنا کیا ہے۔ بالکل۔ اچھا پھر ہم کیونکہ ابھی تک ہم جس طرح سے بچوں کو دیکھ رہے ہیں ان کی یہ ہوتا ہے کہ ان کو یہی نہیں پتا کہ انہوں نے اپنے گولز کس طرح سے سیٹ کرنے ہیں یا انہوں نے کیا بننا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں اچھا جو بھی ہوگا نا اسی ٹائم موقع پہ دیکھ لیں گے۔ اچھا ڈگری جب یونیورسٹی میں پہنچے تب بھی نہیں پتا ہوتا، جو آسان لگ رہا ہوتا ہے وہ اسی میں ہی چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں چلو یار یہ ٹھیک ہے یہ کر لیتے ہیں، یہ آگے جا کے ہمیں کہیں نہ کہیں جو ہے نا ہم اڑ جائیں گے۔ اچھا گول سیٹنگ کی جو آپ نے بات کی نا، گول سیٹنگ بھی بچہ گھر سے سیکھتا ہے۔ بچہ کسی کو رول ماڈل کنسیڈر کرے گا تو پھر وہ اپنا رول سیٹ کرے گا کہ میں نے اس کی طرح بننا ہے۔ اچھا اس میں جو میں نے ایک بات آبزرو کی ہے، جیسے میرا بیٹا ویڈیوز دیکھ رہا ہوتا ہے مختلف، مطلب اس کو پیٹس کا بڑا شوق ہے نا۔ اچھا اب وہ اس کے ذہن میں ماما وہ دیکھیں وہ پیٹس رکھے انہوں نے تو وہ بڑے امیر ہو گئے۔ اچھا وہ بچے کے لیے پھر آئیڈیلائزنگ چیز، وہ شارٹ ٹرم چیز جو ہے نا وہ آئیڈیلائز ہو جاتی ہے۔ یا جیسے وہ کہتا ہے ماما میں تو امیزون کا کام کروں گا، ماما وہ لوگ کہتے ہیں کہ بڑا پیسہ ہے اس میں، تو ہمارے بچوں میں اب وہ چیز آ گئی نا، پیسہ کس طریقے سے حاصل کر رہا ہے۔ اچھا ہم لوگ منی مائنڈنگ نہیں تھے،
لیکن اب تو ہے, اب ضرورت بھی ہے. اب میں سوچتی ہوں اسٹوڈنٹ لائف تک نہیں تھے, سوچتے ہی نہیں تھے. اب تو وہ بہت چیز آ گئی کہ رشتوں کی ویلیوز بھی کم ہو گئی ہیں. اب آپ ہم کہیں جب بات کریں تو سب سے پہلے پیسہ آتا ہے. اچھا, جس کے پاس پیسہ ہوگا آپ سلام بھی اسے ہی کریں گے, آپ اسی سے ہی آپ کا زیادہ آپ رکھ رکھاؤ بھی آپ کا وہیں پہ ہی ہوگا. تو ہمارے ایسا لگتا ہے شاید آپ بھی اس کے ساتھ ہی امیر ہو جائیں گے. تو یہ وہ جو رشتوں کی اسپیشلی ہم دیکھتے ہیں نا, رشتوں کی ویلیوز جو گری ہیں وہ اسی وجہ سے ہوا ہے کہ پیسہ بیچ میں آ گیا. بالکل. اچھا, وہ ایک بڑی اچھی بات میں نے پڑھی تھی کہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے وہ تو یہ تو سکھاتے ہیں کہ کمانا کیسے, ہم اپنے بچوں کو یہ نہیں سکھاتے کہ انہوں نے خوش کس طرح رہنا. خوش کس طرح. تو ہمارے بچے خوشیوں کو بھول چکے ہیں, اب ان کے مائنڈ میں یہ چیز آ گئی ہے کہ ہم نے پیسہ کس طرح دے. اور پھر جو ایک مین چیز میں آج کل جس طرح ہمیں بہت سارے کزنز بھی ہیں تو وہ ان سے بھی بات چیت اکثر ایسے ہو جائے تو یہی کہتے ہیں کہ پیسہ بہت زیادہ ضروری ہے, وہ بھی اگر پیسہ ہوگا تو سارا کچھ ہوگا, خوشیاں بھی آ جائیں گی اور آپ کے پاس تمام چیزیں وہ آ جائیں گی جب پیسہ ہوگا. تو مطلب لوگوں کا ہم نے پھر وہی کمانے کا اگر آپ طریقہ سکھا رہے ہیں تو پھر بچے کو اسپینڈ کرنے کا بھی طریقہ بتانا چاہیے کہ اگر آپ تقسیم کا, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ خوشیاں بانٹو تو بڑھتی ہیں, اس طرح چیریٹی پھر ہم بچے کو نہیں سکھاتے کہ اس میں سے آپ نے جو ضرورت آپ کے پاس جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میں نے رزق دیا ہے اس میں ان لوگوں کا حصہ ہے کہ جن کے پاس رزق نہیں ہے, تو اس میں ہم نے بچے کو تھوڑا بانٹنے کی تربیت نہیں دی کہ اس میں سے اپنے حصے داروں کو بانٹنا کیسے ہے. یہ بڑا ضروری ہے, آپ جتنا بانٹیں گے اتنا ہی آپ کو ملے گا, بلکہ اس سے زیادہ ملے گا. آپ محبتیں بانٹیں گے تو آپ کو محبتیں ہی ملیں گی, اگر آپ نفرتیں بانٹیں گے تو آپ کو نفرتیں ہی ملیں گی. پھر آپ کے ارد گرد ایسے بہت سارے لوگ موجود ہوتے ہیں. خیر آج کل تو آپ دیکھتے ہیں نا منافقت بہت زیادہ ہے, تو دکھاوا بہت زیادہ ہے, تو لوگ اس چیز کو زیادہ فالو کرتے ہیں. اچھا جی, اس کے ساتھ ہی مزید جو ہے ظہور صاحب سے بھی جانیں گے. ظہور صاحب سرائکی کی بات کریں گے, لیکن ابھی ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون بات کر رہی ہیں؟ میں مومنہ بات کر رہی ہوں ملتان سے. جی, کیا کہنا چاہیں گی؟ میں یہ کہنا چاہتی ہوں میری نا 5 ایئرس کی ہو گئی ہے بیٹی, لیکن وہ تنگ کرتی ہے کہ کہتی ہے میں نے پڑھنے نہیں جانا, نہ ٹیوشن جانا ہے, نہ میں اسکول جانا, میرے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہے. اچھا, تو مجھے کیا کرنا چاہیے, جو سجیسٹ کریں مجھے. ہاں, وہ کہہ رہی ہیں میرے ساتھ بہت اٹیچ ہے, وہ اسکول نہیں جاتی. مطلب ایک ماں بیٹی کا 5 سال, ویسے ہی ماں بیٹی کا پیار بہت زیادہ جو ہے نا, یہ بڑا پیارا رشتہ ہوتا ہے. میں ہمیشہ بات کرتی ہوں آپ کی جتنی دوستی اپنی ماں کے ساتھ ہوتی ہے نا, آپ کی کسی کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتی, اور بیٹیوں کے ساتھ ایک الگ ہی پیار ہوتا ہے. اچھا, وہ کہتے ہیں بیٹیاں جو ہیں وہ کہتے ہیں اکثر کہتے ہیں باپ کی زیادہ لاڈلی اور پیاری ہوتی ہیں, اور جو بیٹے ہوتے ہیں وہ ماں کے لاڈلے اور پیارے ہوتے ہیں. لیکن کہیں نہ کہیں یہ ہوتا ہے کہ ماں کا بیٹی کے ساتھ جو رشتہ ہوتا ہے نا, ماں کو ہی کرتی ہے, کیونکہ جب ایز اے گرون اپ آپ کی جو پرسنالٹی بنتی ہے لڑکی وہی بنتی ہے جو جیسی اس کی ماں ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ تو ہے. ان کے مطلب اب سنگل چائلڈ ہے یا مطلب ایک ہی سنگل بیٹی ہے, لیکن وہ کہہ رہی ہے وہ اسکول نہیں جاتی. وہ یہ کہ آہستہ آہستہ بچہ جو ہے نا وہ اٹیچ ہوتا ہے. اس میں دیکھیں ان کی ٹیچر کی اور ان کی جو ہے نا آپس میں گفتگو بہت ضروری ہے کہ یہ آپس میں گفتگو کریں, ساتھ ٹیچر سے اجازت لے لیں, کچھ دن آپ وہ بیٹھ جائیں. مثلا بچی کیونکہ بالکل اسکول جب جائے گی تو 3-4 گھنٹے سے زیادہ کے لیے بچہ نہیں جاتا. 5 سال کا بچہ ویسے تھوڑا 5 سال کا بچہ تنگ کرتا ہے, تو یہ تھوڑی دیر ان کے ساتھ اس بچے کے ساتھ بیٹھ جائیں. تو یہ ٹیچر اور یہی کمیونیکیشن گیپ ہے ایکچولی, کہ وہ بعض اسکول یہ کہتے ہیں بس بچے کو چھوڑ کے تو چلے جائیں, وہ بچہ کہتا ہے میں کہاں آ گیا. تو یہ تھوڑی دیر ان کو مدر کو بھی الاؤڈ ہو کہ یہ بیٹھیں. دوسرا یہ کہ بچی کو آبزرو کریں کہ وہ کیوں جو ہے وہ مس فٹ اپنے آپ کو فیل کرتی ہے. ہو سکتا ہے اسکول کے انوائرمنٹ سے کوئی چیز ایسی آ رہی ہو جو کہ اس کو اریٹیٹ کر رہی ہو, تو ٹیچر سے کمیونیکیٹ کریں, بچوں سے پوچھنا چاہیے. میں اپنے بیٹے سے پوچھتی ہوں کہ آج آپ کی کیا روٹین رہی. بالکل. اچھا, اس پہ مزید بھی بات کرتے ہیں. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ظہور صاحب سے بات کریں گے. سرائکی کے حوالے سے ہماری بات ہو رہی تھی کہ سرائکی اجرک ڈے جو ہے وہ جس طرح سے سیلیبریٹ کرتے ہیں. اچھا, جن طریقے نال تساں سیلیبریٹ کریں دے, تھوڑے جے اون حوالے نال دسو کہ پچھلے سال تساں کیویں سیلیبریٹ کیتا, این دفعہ تساں کیا پلان کیتا ہے, کچھ سارے ناظرین دے نال شیئر کرو. جی, اچھا جڑا پہلا فیسٹیول ہے نا 2014 دے وچ ملتان آرٹس کونسل دے وچ, اون دے وچ اے ہے کہ اساں اتھاں کرافٹ بازار, تصویریں دی نمائش, صحیح, اور سٹال, مقصد ہے جن وچ اجرک دے سٹال بھی ہن, نال کتابیں دے سٹال بھی ہن,
ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਫਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਕਾਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥਾ ਵੀ ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇਸ਼ थी वे ਉਹ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ थी वे ਉਹ ਚੀਨ थी वे ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ थी वे ਤਾਂ ਉੱਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਚूंकि सदियों तो ही मुल्तान ਦੇ ਹੁਨਰਮੰਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਆਗਰਾ ਅਗਰ ਦਿੱਲੀ ਮਗਰ ਮੁਲਤਾਨ ਸਭ ਦਾ ਪਿਦਰ ਉਹ ਹੁਨਰਮੰਦਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਾਫਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਹੁ ਆਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੱਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਾਕੀ ਝੁੰਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਤ ਨਾਲ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਰਾ ਕਰਾਮ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁ ਕੁਝ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਿਖਦੇ एक विच इन दौरान जरा ना मुशायरा भी थी वेंदे वल मौसीकी दे खास तौर ते असाडे जेरे वसेब दे सराकी सिंगर हैं तां ओ वल अपनी आवाज़ दे जादू नाल ना लोगों को महसूस करेंदन तां एक खुशियां होंदन जिवें आप मोहतरमा दसेंदे बयान कि भाई इत्थां जरा ना खुशियां नहीं रह गया और लोग खास तौर ते साडा नौजवान जिवें हुण मोबाइल है कि उनको भरी महफिल दे विच भी कला कर दिते तां ਇਹ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਕੂਨ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਰਾਹਤ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਅਰਸ਼ਦ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਰੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਤੀਲੀ ਦਾ ਥੰਭਾ ਬਣੇਂਦੀ ਮੈਂ ਥੰਭਾ ਚੀਰ ਤੇ ਤੀਲਿਆਂ ਬੜੇ ਸਾਂ ਆਸਮਾਨ ਮੇ ਕੋ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਹਾ ਦੇ मैं इंदिया अजर का नीलियां बड़े सा वाह 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 इन तरह की शायरी थींदी पई इतनी सोहनी सराकी शायरी थींदी पई है कि उन्हें सब कोई पीछे ते छोड़ दिते और उनदे विच मकसद है कि अपने वसेब का जिक्र कहीं ना कहीं हवाले नाल जरूर आवेंदे उस सराकी कल्चर डे दा भी आंदे अजरक दा भी आंदे कल भी हुण जेरे असां प्रोग्राम रखे मुल्तान टी हाउस 11 बजे जेरे ना तकरीबात शुरू थी सन जिवें मैं तो पहले दसे ये सारे सिलसिले उनदे विच हो सन और असां संगत को दोस्तों को कांडा दिते असां हुन को अजरका पवेसूं असां हुन को कोई किताबें दे गिफ्ट देसूं क्योंकि किताब तो वड्डा गिफ्ट कोई भी नहीं होता बिल्कुल हकीकत असां हुन को किताबें दे गिफ्ट भी देसूं असाडे शायर भी होसन अदीब भी होसन दानिश्वर भी होसन सोजवान भी होसन और असाडे मकसद है कि अगवान भी होसन तकरीरां थी सन गुफ्तगू थी से गाल मार थी से और खास तौर ते नवा टैलेंट जरा है इहो जो मौके दे उत्ते उभरते सामने आंदे अज बहुत सारे गुलकार इहो जन जरा कहंदन कि असां उथों ही तुहाडे ही प्रोग्राम तो आगाज़ किया ही ते अज असां को अल्लाह ने इतना ना दिते तां इही तरीके दी एक्टिविटी बहुत ज़रूरी हैं और बहुत चंगी हैं मुस्बत हैं और तमाम सकाफतें दा असां आखदूं कि भाई उन्हें को फरोग दा मौका भी मिलना चाहिए उन्हें को तरक्की दा मौका भी मिलना चाहिए ते ताकि असां एक बे दे नाल खुशियां वंडूं बिल्कुल अच्छा तुसां क्या समझते हो क्या इन टाइम सोशल इश्यूज तो सारे बहुत सारे हैं ना जिन्हां दा हमेशा असां जिक्र करेंदे भी रहने हैं कि सारे जनूबी पंजाब दे हवाले नाल भी बहुत सारे मसाइल इन पे जिन्हां को हल थीवण दी बड़ी अशद जरूरत भी है क्या आखसो इन बारे जी मैं पहली गल तो ये कि साडे को जितना बे बहुत सारे मसले के इश्यूज हैं मसाइल हैं एक ना भी मसला है जिवें हुण तुसां आख्या ना जनूबी पंजाब तुसां नहीं आख्या बल्कि अक्सर क्योंकि कि सरकारी टर्म है तो लोग इनको इस्तेमाल करेंदन अच्छा हुण देखो हर खिते दा अपना एक नाम हुंदा है ते ये लुगवी इतबार नाल भी सही कहनी कि सराकी वसेब दे बहुत सारे अजला इहो जिन जेहड़े पंजाब दे जनूब विच नहीं आंदे मसलन मियां वाली नहीं आंदा बखर नहीं आंदा लईया नहीं आंदा वल हुण कुछ साडे इलाके जरन ना वो खैबर पख्तूनख्वा दे विच शामिल हैं वो लेकिन वो वतन तो सराकी है उत्थों की जबान तहजीब सकाफत वो सदियां तो मकसद मुल्तान का हिस्सा है तो उन्हें देर इसमाइल खां टाक है अच्छा एक तो लुगवी इतबार नाल भी दुरुस्त कहनी तो दूजी गल यह है कि भाई देखो जिवें मकसद है कि सिंध भी एक पहचान है बलोचिस्तान भी एक पहचान है पंजाब भी एक पहचान है इवें कश्मीर सारा पहचान है इवें तोरा खिता पोठवार वो भी मकसद पहचान है नाल जरन्ना खैबर पख्तूनख्वा दा नां क्योंकि वो सूबा सरहद है तो हुन दा नां उनको शनाख्त देवन वास्ते आइन च तरमीम की गई तो शनाख्त बहुत अहम शय है तो क्योंकि ये सारा कुछ पहचान वास्ते बढ़ाया गया इवें मकसद है कि खिते की भी पहचान होनी चाहिए
इंदा भी इत्थों की तहजीब सकाफत के मुताबिक ना एक सराकिस्तान जिवें लोग कहते हैं इत्थों के लोगों को हक है मकसद है कि पहचान भी बहु और यह सारी अच्छा ये भी बड़ी अच्छी गल है ना सराइकी ਜ਼ਬਾਨ को ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਨ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਉਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਹਗਸਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦੀਆਂ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸਾਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰ ਨਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਬਾਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਤਨੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਕਿ ਭਈ ਜਿਵੇਂ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਜ਼ਬਾਨ को पहचान मिली है किवें ਜ਼ਬਾਨ को पहचान मिली है ਜ਼ਬਾਨ ਅੱਜ PhD थींदी पई सराइकी ਦੇ ਵਿੱਚ MPhil थींदी पई है MA थींदी पई है और सरकारी यूनिवर्सिटियों ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਾइकी डिपार्टमेंट ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਵੱਲ ਸਰਾइकी ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਾइकी ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਾइकी ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਵੰਦਨ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਲ ਨਾਦਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੈ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਸਰਾइकी ਦਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ उतना लिखा वेंदा भी तोड़ी ज़बान पंजाबी है सिंधी है बलोची है पश्तो है या सराइकी है तो वो भी एक मकसद है कि सरकारी रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट दे विच आ गई इवें मरदमशुमारी दा जरा फार्म है उनदे विच भी मकसद है कि जरा ना इवें खाने बढ़ाए गए और उनदे ज़बान सराइकी भी मौजूद है तो इवें अकादमी अदबियात आदे ना आहिस्ता आहिस्ता इवें जड़ा ना इन चीज को आगू फरोग मिलता है इस पे मजीद भी बात करेंगे नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे हमारे साथ रहिएगा वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा महमूना क्या आप टिप्स देना चाहेंगी आप स्पेशली जैसे पेरेंट्स अभी कॉल भी आई वो भी चाह रही थी क्योंकि पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं ना वो ये होता है कि इदारों पर तालीमी स्पेशली तो ये है ना तालीमी अच्छा बच्चे को स्कूल भेज दिया है तो अच्छा वहीं स्कूल जा रहा है कॉलेज जा रहा है तो वही इसकी तरबियत करेंगे वही इसको सारा लुक आफ्टर करेंगे तो पेरेंट्स और टीचर्स के दरमियान जो कम्युनिकेशन गैप है उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है बच्चों को किस तरीके से तालीम के साथ और तरबियत के साथ जोड़ा जा सकता है इस हवाले से बस समअप यही करूंगी कि एक तो हमें पेरेंटिंग सिखाई नहीं जाती जब ज़ाहिर है शादी के बाद बच्चे हो जाते हैं तो वो हम पेरेंट्स भी लर्निंग प्रोसेस में होते हैं कि अब बच्चा हो गया है तो उसको कैसे लेकर चलना है तो अब लोगों में अवेयरनेस आ गई है लोग फिर साइकोलॉजिस्ट से और इधर उधर से रहनुमाई लेते हैं कि बच्चे में ये इश्यूज आ रहे हैं इसको तो कैसे लेकर चलें तो पहले ये कि घरों में नानियां दादियां होती थी ये भी बात है कि अब वो भी मिसिंग है न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम हो गया है अब माँ बाप कहीं और जॉब कर रहे हैं तो ग्रैंड पेरेंट्स मिसिंग हो गए हैं तो वो भी एक ट्रेनिंग कर देते थे कि बताते थे कि बच्चे को इस तरह से लेके चले दूसरी बात ये कि टीचर की और पेरेंट्स की कम्युनिकेशन बड़ी ज़रूरी है मसलन मैं कंटिन्यूसली अपने बेटे की टीचर्स के साथ कम्युनिकेशन में रहती हूँ कि उसका क्या आउटपुट आ रहा है उसका बिहेवियर दोनों चीज़ें मैं पूछती हूँ मैं सिर्फ ये नहीं कहती कि जी वो कि इतने नंबर आए हैं या नहीं आए मुझे बताएं उसका बिहेवियर कैसा है उसका क्लास फेलोज के साथ बिहेवियर कैसा है टीचर्स के साथ तो ये चीज़ें हैं कि हमें स्टूडेंट टीचर को भी रिलैक्स करना है कि हम आपके एंटी नहीं है पेरेंट्स जो है हम एक उनके साथ भी जो है ना एक कोऑपरेटिव एटीट्यूड हो तो फिर बच्चा बहुत अच्छे तरीके से चलता है बाकी ये कि बच्चे को एक गोल सेटिंग की ज़रूरत है खुद भी क्योंकि जब हमने मनी माइंडेड सोसाइटी को बना दिया मटीरियलिस्टिक सोसाइटी होगी बच्चा सिर्फ पैसे के बारे में सोचता है अच्छा अब उसको ये नहीं पता कि पैसा कमाना मुश्किल है जो कि राइट वे से पैसा कमाना बिल्कुल है बिल्कुल ये बड़ा तो जरूरी है ये बड़ा जरूरी है तो वो ये समझता है कि ऐसे कोई पता नहीं कोई डोरेमोन की तरह गैजेट निकलेगा और तमाम ये डोरेमोन तो घरों में ऐसे वो फिक्स हो गया ना कि बच्चों के वो कहते हैं रोल मॉडल डोरेमोन हो गए कि वो एक गैजेट निकालेगा और पैसे आ जाएंगे सो वी हैव टू वर्क हार्ड किसी भी मकाम तक पहुंचने के लिए हमने अपनी उम्र का एक हिस्सा देना पड़ता है हमें वर्क हार्ड करना पड़ता है फिर हमारा कहीं जाके नाम बनता है और पैसा ऑब्वियसली जब आप एक अच्छे सोच के साथ चलेंगे तो पैसा भी यकीन रिस्क का वादा तो अल्लाह ताला ने किया है वो देगा आपको जितना लिखा हुआ है अल्लाह ताला और देखिए कोई छीन नहीं सकता ना कोई ये छीन तो नहीं सकता। अच्छा वो क्या है कि आप बिल्कुल अल्लाह की हमेशा हम सुनते भी आते हैं अब भी इस पे हम देखते हैं कि काफ़ी चीज़ें अब इस्लाम के हवाले से तो बड़ा मैं कहती हूँ चीज़ें इतनी खूबसूरत हैं जो कि हम रिसर्च नहीं करते इसलिए चीज़ें हमारे सामने नहीं आती तो वो ये होता है कि आप जितना जो कुछ भी है ना आप अल्लाह से मांगेंगे तो अल्लाह आपको अता करेगा तो रिस्क का जिम्मा तो अल्लाह ने ऐसे लिया हुआ है कि बस आप थोड़े बेफिक्र हो जाएं इस मामले में कि बहुत सारी आप चीज़ें देखें जो अल्लाह ताला रिस्क पता नहीं लोगों को कहाँ से कहाँ कैसे कैसे दे रहा है बस मेहनत चाहिए हाँ और मेहनत हो और हलाल तरीका हो तो अल्लाह ताला बिल्कुल जो है उसमें बरकत देता है।
اچھا جی، اس کے ساتھ ہی کیا میسج بھی کیا دینا چاہیں گی ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو؟ اسٹوڈنٹس کو جی کہ آپ محنت کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو صلہ ضرور دے گا، اور بالکل بھی اپنے ملک کے حالات سے پریشان نہ ہوں کہ باہر بھاگ جانا ہے. ہاں اچھا یہ بھی تو ہے نا، اب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی فیوچر نہیں ہے تو ہمیں باہر جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ملک عطا کیا ہے تو ہم ایک مسلمان کہلاتے ہیں، پاکستانی کہلاتے ہیں. اپنے مستقبل کے لیے ہوپ فل رہیں، محنت کرتے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ پھل ضرور دے گا. لیکن صرف ٹریک جو ہے وہ لائف میں ضرور سیدھا رکھیں، یہ بڑا ضروری ہے، یہ بڑا ضروری ہے. شارٹ کٹس لائف میں نہیں، دیر آر نو شارٹ کٹس. اچھا ہمیں چاہیے شارٹ کٹ، ہم کہتے ہیں ہر انسان یہ کہتا ہے جلدی سے جلدی کام ہو جائے. اور پھر جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہر انسان کے کچھ پلانز بھی ہوتے ہیں، کچھ انسان نے اپنا سوچا ہوا بھی ہوتا ہے، تو یہ کہتا ہے یار اچھا کوئی آسان طریقہ مل جائے نا، ذرا محنت کم کرنی پڑے تو ہم ایک آسان طریقے سے جو ہے نا اس مقام پر پہنچ جائے. اچھا اگر شارٹ ٹرم میں ایسا ہو بھی جائے پھر وہ سکسیس بھی آپ کی شارٹ ٹرم ٹائم پیریڈ کے لیے ہوگی. لانگ ٹرم سکسیس کے لیے آپ نے ٹائم دینا ہے، آپ نے اپنی ایک عمر کو لگانا ہے، پھر آپ ایک سٹیج پر پہنچتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے، محنت کے بغیر کچھ حاصل نہیں. اچھا ظہور صاحب کیا میسج دینا چاہو لوگوں کے حوالے نال، کیا آکھنا چاہو تھوڑا جی حوالے نال دسو؟ جی سب تو پہلے تو میں یہ دعوت دینا چاہتا نا کہ بھئی کل 6 مارچ ملتان ٹی ہاؤس 11 بجے ساری سنگت دوست احباب ضرور شریک تھی. اور خاص طور تے سارے جڑے تعلیمی ادارے تا میں محترمہ دی موجودگی تو فائدہ چاہتے ہوئے کہ بھئی وہ بھی اپنے بالیں کو وجہ اندر گھنا والے فیملی فیسٹیول نال فیملی دے نال لوگ آمن تے او جویں اساں کہندے سے کہ بھئی راہ تے دید وچھے سن اکھیں دیکھ تے ٹھر ٹھر ویسن اکھیں جے تائیں تساں لنگھ نہ ہو سو پپلیاں نہ جھمکے سن اکھیں. تاں اساں بالکل بھال بھلے سوں دوست 6 مارچ دے جڑے خوشیاں سارے رل تے مناؤں. اور خاص طور تے میں بھی آکھنا چاہساں کہ موقع دے اوتے نا جی جی کہ 6 مارچ دے جتھاں اساں ثقافتی ایکٹیویٹی کریندے سے تو چونکہ ہر عمل ایک مقصد ہے کہ ہوندے پچھوں ایک سیاسی عمل بھی ہوندے تو اساں کہندے سے کہ این پاکستان دے استحکام دے خاطر، پاکستان دی مضبوطی دی خاطر اور این خطے دے کروڑاں لوگ انسانے دی خاطر تو اتھوں دے لوگوں کو شناخت بھی ملنی چاہیے، صوبہ بھی ملنا چاہیے. میری جرا عمران خان نال ملاقات تھی تو میں انہاں کو یہ گل آکھی، میں کہ خان صاحب یہ جرا سول سیکٹریٹ بڑھائے یہ صوبے دا متبادل نہیں، این وسیب دے لوگوں کو شناخت بھی چاہیے، صوبہ بھی چاہیے، اختیار بھی چاہیے. اور تساں وعدہ بھی کیتے تا سب وعدہ کریں. ہوں شہباز شریف صاحب آ گئے، زرداری صاحب آ گئے کہ بھئی تساں اپنے اقتدار دی خاطر تساں اپنا اتحاد کر ویندے وے، تساں اتفاق کر ویندے وے، تساں کٹھے تھی ویندے وے، تساں وزارتاں ونڈ گھندو، عہدے ونڈ گھندے وے، تساں حکومت بھی کریندے وے. جتھاں کروڑ انساناں دا مسئلہ ہے تو خدا واسطے اون دے واسطے بھی کٹھے تھی. تو ہن صوبہ سرائکستان واسطے یہ اتحاد کریں، اتفاق کریں، اسمبلی تو بل پاس کراویں اور ان دے وچ قوم دا بھلا ہے. اچھا اصل پیپلز پارٹی تو بھی توقعات زیادہ ظاہری گال ہے جویں پیپلز پارٹی تو توقعات ہیں. اور پیپلز پارٹی پچھلے جڑے اپنے ٹینور دے وچ خود سینٹ تو صوبے دا بل پاس کرایا. ایک ہوندی ہے قرارداد دی اتنی اہمیت نہیں ہوندی، بل پاس دیون دا مطلب ہے کہ آئین وچ ترمیم تھی گئی. ایک آئین ساز ادارے نے صوبہ بڑھا دتا ہے. کیتا ہے انہاں کو کہ بھی انہوں نے این طریقے نال تے ہن انہوں نے کیا وعدہ کر کے گئے. ہن دیکھو الیکشن دے دوران تساں سارے ڈٹے، تساں دیکھو کہ بھی ہن خیبر پختونخوا دا جڑا وزیر اعلیٰ گنڈا پور صاحب وہ صوبے دی گال کریندے، وہ اجرک پاتی بیٹھا ہی ایویں سارے ہی گال کریندے. تے او ہن گال کو عملی طور تے جڑا ہے نا ہو گیا. بالکل دریجہ صاحب بہت شکریہ، بہت اچھا لگا تساں سارے شو دا حصہ بنے ہو. اور اس کے ساتھ ہی میمونہ آپ کا بھی بہت شکریہ، بہت اچھا لگا. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا شو یہیں پر ختم ہوا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.